बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, शाह वली अल्लाह अकेडमी के फ़ोरम से फ़िक़्ह सीरा कोर्स के छठे लेक्चर के साथ आज मैं अदील गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। उसकी सेंसिटिविटी इस एतबार से हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ उसूल सीरत नगारी के मौज़ूआत पर या उसूल सीरत नगारी के मौजू पर या इस मौजू को लेकर बहुत सारे मबाहस आपको अपनी निजी मजालिस के अंदर सुनने को मिलेंगे। लेकिन होता यह है कि जब उसूल सीरत को डिस्कस करने वाले लोग गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं तो वो असल में मसादर सीरत को डिस्कस कर रहे होते हैं। आज हम ये समझेंगे कि उसूल सीरत निगारी और मसादर सीरत निगारी में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है, और उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदवीन, तालीफ, तसनीफ़ के उसूल व ज़वाबित हैं क्या। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर हाफिज़हुल्लाह। हमने इनका कीमती वक्त अपनी अकेडमी के लिए लेने के लिए इनसे रिक्वेस्ट की तो हमें इन्होंने इनायत फरमाया। मैं चाहूँगा कि आज के लेक्चर को तमाम स्टूडेंट्स बड़े गौर से, बड़े तहम्मुल से, बड़े इन्हिमाक के साथ सुनिएगा। नोट्स हमेशा की तरह इसके ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये मौजू बहुत ज़्यादा हसास है, बड़ा इल्मी और दकीक मौजू है। मुमकिन है कल को आप किसी जगह उसूल सीरत पर लेक्चर दें तो यही नोट्स आपके काम आएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स की मालूमात के लिए बता देता हूँ कि आप पीएचडी हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। जामिया रहमानिया लाहौर से आपने दरस निज़ामी किया है। आपके तकरीबन 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर या कॉलम या आर्टिकल या मकालात, कुछ भी आप कह सकते हैं, पब्लिश हो चुके हैं, और गालिबन 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें आपकी मनस्सा शहूद पर आ चुकी हैं। और डॉक्टर साहब का एक इम्तियाज़ ये भी है कि ये फेसबुक पर जब लिखते हैं तो एक दूसरे ब्लॉगर्स की तरह या दूसरे राइटर्स की तरह सिर्फ अपने ओपिनियंस नहीं देते, बल्कि ये इल्मी तहकीकी मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करने में बिल्कुल किसी तरह का तामुल महसूस नहीं करते। इनके फेसबुक स्टेटस जो हैं उनकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुकालमा के नाम से तकरीबन 600-700 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बहुत इल्मी और बड़ी मेयारी किताब पब्लिश की है। हम डॉक्टर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त शाह वलीउल्लाह अकेडमी के लिए वक़्फ़ फरमाया। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसूल सीरत नगारी पर आप अपना लेक्चर इरशाद फरमाइए। स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए है कि 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, उसके बाद सवाल जवाब की नशिस्त होगी। आप मामूल की तरह अपने सवालात कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और डॉक्टर साहब से उनके लेक्चर के इख्तिताम के बाद हम इंशाल्लाह उन सवालात के जवाबात मालूम करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस लेक्चर शुरू करने से पहले एक दो बातें। एक तो ये है कि ये शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना इसके जरिए से। आप लेक्चर इरशाद फरमाएं। शाह वलीउल्लाह अकेडमी के फेसबुक पेज पर आप लाइव जा रहे हैं, हम वहां से शेयर कर देते हैं हर जगह ताकि वो वीडियो फेसबुक पर सबको मिलती रहे। यहाँ पे शेयर करने का मतलब ये है कि जिसके साथ आप शेयर करेंगे वो भी यहाँ लाइव आ जाएगा हमारे प्रोग्राम सेक्शन के अंदर। नहीं, शेयर स्क्रीन का मतलब ये है कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। जी जी बिल्कुल, वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल वो आप कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है। दूसरा, जी कोई अगर इशू नहीं। आपने पहले से इसका एहतमाम किया होगा, अगर इसको आप रिकॉर्ड कर लें तो मेरे भी काम आ जाएगा, आपके भी काम आ जाएगा। डॉक्टर साहब ये रिकॉर्ड हो रही है फेसबुक पर, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती जाती है जो वीडियो लाइव चल रही होती है। ठीक ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के मौजू को जो हमने डिस्कस करना है, देखें ये मौजू है बहुत दकीक। तो फ़िक्र गामदी पे मैंने जो है वो जब किताब लिखी तो बहुत सारे हमारे इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी करने वाले जब उन्होंने पढ़ी तो वो कहने लगे हाफ़िज़ साहब नहीं समझ आ रही बात। तो इसलिए आज जो है ना मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और इस मौजू पे जो मैंने लिखा है उसको सामने रख के आप समझें कि एक तरह से आपको ये मौजू पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना स्टूडेंट्स, हो सकता है कि मैं अगर ज़ुबानी गुफ्तगू रखूँ, आपको सामने कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो वो मतलब उसकी वो मौजू पे जो है ना वो ग्रिप ना कर पाए। तो इस मौजू पे शुरू में मैंने फेसबुक पे पोस्टें लगाई थी कोई 8-10। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एक इंटरनेशनल सीरा कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे मैंने इस मौजू पे मकाला पढ़ा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ही अत-तबयीन के नाम से एक रिसर्च जर्नल निकलता है, तो उसमें मैंने ये मकाला जो है वो वहाँ पब्लिशिंग के लिए दिया। अभी तो उनका वो मतलब शुमारा नहीं आया, बस कोरोना की वजह से भी, तो इंशाल्लाह से आ जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो उसके बाद मेरी अपनी किताब जो मकालात है, जो नेक्स्ट किताब है, अभी पब्लिशिंग के मराइल में थी, ये कोरोना के मसाइल शुरू हो गया, उसमें भी ये उसूल सीरत का मकाला जो है वो मौजूद है। अहम बात जो समझने की है वो ये है कि ये जो गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ उसूल सीरत के हवाले से, समझने की बात यह है कि ये एक क्रिएटिव वर्क होगा।
اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس پہ کام کرتا ہے، میں نے تو ایک فکر پیش کی ہے، ایک تھاٹ پیش کی ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے، اگرچہ کام اس پہ موجود ہے لیکن یہ ہے کہ ایک مرتب انداز میں نہیں ہے۔ اصول سیرت سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، کچھ لوگوں نے اصول سیرت کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، تو انہوں نے اصول سیرت کے نام سے جو کتاب لکھی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں تو مصادر سیرت کا تعارف کروا دیا کہ سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے انہوں نے سیرت کی جو پرائمری سورسز تھے ان کا تعارف کروا دیا۔ حالانکہ ہماری مراد اصول سیرت سے یہ نہیں ہے، اس بات کو واضح کر لیں، ٹھیک ہے۔ آج کے ہمارے مقالے کا جو عنوان ہے وہ ہے اصول سیرت۔ اصول سیرت سے مراد ہماری مصادر سیرت نہیں ہے، پرائمری سورسز نہیں ہے۔ اصول سیرت کے لفظ کو آپ سمجھیں اصول حدیث کے تناظر میں، یعنی اصول حدیث کہتے ہیں آپ ان اصولوں کو جن کی روشنی میں آپ حدیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، حدیث کو آپ پرکھتے ہیں، آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، من گھڑت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے یہ فکر پیش کی کہ اصول سیرت کے نام سے ایسے اصول ہونے چاہیے جیسے اصول حدیث کے نام سے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، مصطلح الحدیث کے نام سے ہیں جن کی روشنی میں ہم احادیث کو پرکھتے ہیں، اسی طرح اصول سیرت کے نام سے ایسی کتابیں ہونی چاہیے تھیں، یا ایسا فکر پیش کیا جانا چاہیے تھا، ایسے ریسرچ آرٹیکل لکھے جانے چاہیے تھے کہ یہ وہ اصول ہیں جن کی روشنی میں آپ کو سیرت کے واقعات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ ابھی تک معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی تک معاملہ یہ ہوا ہے کہ اصول حدیث کی روشنی میں آپ سیرت کو پرکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں اس وقت سیرت کی تحقیق کا جو معیار ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا، سیرت کی تحقیق کا یا سیرت کے واقعات کی تحقیق کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصول حدیث ہے۔ حالانکہ اصول حدیث جو وضع کیا گیا علم ہے، یہ حدیث کی تحقیق کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ یہ بات اہم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں موضوع کا تعارف کروا رہا ہوں، پھر آگے موضوع کی طرف جا رہا ہوں، یہ ابھی اس کا انٹروڈکشن ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی لاحق ہوئی کچھ لوگوں کو، انہوں نے کیا کیا کہ اصول حدیث کو ہر فن اور علم کی تحقیق کا معیار بنا لیا۔ جیسے بہت سارے ہمارے ہاں جو اصول حدیث کے ساتھ شغف رکھنے والے، حدیث کی مطلب خدمت کرنے والے لوگ تھے، اہل علم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایون کے قرآن کی تحقیق کے لیے، قرآن بھی ایک خبر ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، خبر کے ذریعے پہنچا ہے نا، وہ خبر متواتر ہے جو بھی عبارت۔ اسی طرح جو لوگ قرات کو جانتے ہیں، مدارس میں جن بچوں نے پڑھا ہے اور جنہوں نے قرات پڑھی ہے سبع عشرہ، وہ میری اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب قراتیں ایک تو نہیں ہیں، ایک سے زیادہ جو ہے وہ قرات ہیں۔ تو اب یہ جو قرات کی جو تحقیق کے اصول ہیں، کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اصول حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کی قرات کو پرکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ائمہ محدثین نے جو راویوں کے اوپر حکم لگائے تھے حدیث کے حوالے سے، وہ کہنے لگے یہ تو راوی ضعیف ہیں، ان سے ہم قراتیں کیسے لیں؟ حالانکہ تمام قاری جو ہے وہ ان قاریوں سے جن کو محدثین ضعیف کہہ چکے تھے قراتیں لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اصول حدیث کو ہم نے قرآن کی تحقیق کے اصول بنا لیا، اصول حدیث کو ہم نے تاریخ کے تحقیق کے اصول بنا لیا، اصول حدیث کو ہم نے سیرت کی تحقیق کے اصول بنا لیا، اصول حدیث کو ہم نے ایون کے تفسیری روایات کی تحقیق کے اصول بنا لیا۔ اب بھی آپ دیکھیں نا کیا لوگ کرتے ہیں، یہ تفسیری قول ہے جی، مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں جی، اس کی نا سند ضعیف ہے یا صحیح ہے، اس کے لیے تحقیقی معیار کیا ہے؟ وہی اصول حدیث۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے یہ فکر پیش کیا کہ یہ مختلف فنون ہیں، مختلف فنون ہیں، ان مختلف فنون کی تحقیق کے جو اصول ہیں وہ مختلف ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہونے چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہیں، سلف سے ایسی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہم نے اپنے مقالے میں ثابت کیا۔ قرآن کی تحقیق کے اصول اور ہیں جن کو اصول قرات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے قرات پڑھی ہے ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جی قرات کی تحقیق کے اصول کیا ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ کوئی قرات جو ہے وہ رسم عثمانی کے موافق نہ ہو، کسی مصحف کے مختلف مصائف تھے نا، ان میں سے کسی مصحف کے مطابق نہ ہو تو وہ قرات جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے حدیث کی تحقیق کے اصول وہ ہیں جو اصول حدیث ہیں، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 5 معروف اصول ہیں صحیح حدیث کے کہ جی تمام راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، سند متصل ہو، اس میں کوئی علت نہ ہو، اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اصول حدیث کی تحقیق کے اصولوں کا خلاصہ یہ ہے۔ تاریخ کے جو تحقیق کے اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اور ہیں۔ سیرت کی تحقیق کے جو اصول ہیں وہ اور ہیں، اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ تو اصول حدیث پہ بہت کام ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ
تفسیری آثار، تفسیری روایات کی تحقیق کے اصول، سیرت کی تحقیق کے اصول، تاریخ کی تحقیق کے اصول کیا ہونے چاہیے، سلف سے کیسے ثابت ہیں، کیا سلف نے ان میں کوئی فرق کیا ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. یہ کام ہونا چاہیے. یہ ہم نے ایک فکر جو ہے وہ پیش کیا ہے. مطلب کام ہونا چاہیے سے مراد اس کو مرتب کرنا چاہیے نا، کمپائل کرنا چاہیے نا. یہ ہمارے کہنے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا موضوع کا تعارف. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا موضوع کے تعارف کے بعد تھوڑا سا آگے جو ہے وہ ہم گہرائی میں جاتے ہیں. یہ میں آپ سے اپنی جو ہے وہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، بلکہ مجھے بتا بھی دیں کہ آپ کو یہ اسکرین جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب جو انٹرفیس آپ کو نظر آ رہا ہے نا اپنی اسکرین پر، یہی چیز ہمارے آڈینس کو، اسٹوڈنٹس کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ اسکرین میں نے جو ہے وہ شیئر کر دی ہے جی. یہ میرا وہ مقالہ ہے اصول سیرت کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس میں شروع میں موضوع کا وہی تعارف کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو میں اس سے پہلے جو ہے وہ کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اصول حدیث کی روشنی میں جب سیرت کو پرکھا گیا ہے تو لوگوں نے سیرت کے اکثر و بیشتر ذخیرے کو ضعیف قرار دے دیا، من گھڑت موضوع قرار دے دیا. کیونکہ اصول حدیث کا کرائیٹیریا تھا بہت سخت. محدثین نے، اب حدیث تو دیکھیں نا، اس سے دین ثابت ہو رہا تھا نا. تو حدیث سے جب دین ثابت ہو رہا تھا تو دین کے ثبوت کے لیے جو ایک کرائیٹیریا مقرر کیا تھا محدثین نے، وہ بہت سخت کرائیٹیریا تھا. نے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو مثال کے طور پہ اب سب سے پہلے ہم لیتے ہیں واقدی کو. واقدی جو ہیں یہ سیرت کے فن میں ایک بہت بڑے امام ہیں. تو واقدی نے جو ہے سیرت کا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا. اگر ہم محدثین کے معیار کے اوپر واقدی کو پرکھنا شروع کریں، واقدی کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے المغازی، یعنی انہوں نے اس میں غزوات کو پیش کیا. ٹھیک ہے، تو واقدی نے اللہ کے رسول کی جو جنگیں ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا. اب واقدی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے، واقدی کی کوئی 40 کے قریب تصانیف ہے، یعنی ایک بڑا مصنف ہے. ابن ندیم نے 40 کے قریب ان کی تصانیف کا ذکر کیا. پھر واقدی کے جو اساتذہ ہیں ان میں امام اوزاعی اور امام مالک کا نام ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقدی جو ہے وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. اس کے بعد واقدی کے شاگردوں میں ابن ابی شیبہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ والے. ٹھیک ہے، ابو عبید، قاسم بن سلام. ٹھیک ہے، امام شافی جیسے لوگ ہیں. یعنی اس کے اساتذہ دیکھ لیں واقدی کے، اس کے شاگرد دیکھ لیں. اس سے آپ واقدی کی مطلب قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر آپ اس سے واقدی کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں کہ محمد بن سعد، یہ طبقات ابن سعد والے، جنہوں نے طبقات ابن سعد دیکھی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. یہ واقدی کے کاتب رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابن اسحاق کے بعد سیرت کا دوسرا بڑا پرائمری سورس وہ واقدی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ سیرت کا دوسرا بڑا سورس جو واقدی ہے، محدثین کے اس کے بارے میں کیا اقوال ہیں ذرا یہ دیکھیں. یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ واقدی کی حدیث لکھنے کے قابل نہیں. یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث ہیں. امام نسائی کیا کہتے ہیں؟ حدیثیں گھڑنے والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، امام ابو زرع کیا کہتے ہیں؟ محدثین نے اسے حدیث لینا چھوڑ دی. امام احمد بن حنبل کیا اسے کہتے ہیں؟ کذاب ہے. امام بخاری اور امام مسلم کیا کہتے ہیں؟ متروک الحدیث ہے. اسحاق بن راہوے اور ابو حاتم رازی سے کیا منقول ہے کہ واقدی حدیثیں گھڑتا ہے. امام عقیلی کیا کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے. امام دارقطنی کیا کہتے ہیں واقدی کو کہ یہ ضعیف ہے. امام نووی اور امام ذہبی نے بھی اس کی ضعیف ہونے پہ محدثین کا اتفاق نقل کیا. ٹھیک ہے، محدثین کا اتفاق نقل کیا اس کے ضعیف ہونے پہ. اب آپ دیکھیں کہ محدثین نے واقدی کے اوپر جرح کی ہے. ٹھیک ہے، اتنی شدید جرح کی ہے حدیث کے معاملے میں.
مطلب یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. لیکن سیرت میں اب آپ آئیں تو ابن اسحاق کے بعد دوسرا بڑا ماخذ جو ہے وہ واقدی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ محدثین کی جو نقد ہے وہ حدیث کے فن میں ہے، اس کے اوپر حدیث کے فن میں ہے. سیرت کے فن میں یہ امام ہے، سیرت ہم اس سے لیں گے، ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ بات آپ محدثین سے ثابت کر کے دکھائیں نا، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ محدثین سے ثابت کر کے دکھائیں. تو دیکھیں محدثین سے اگر ہم اس کو ثابت کرنا چاہیں تو جیسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں محدثین سے اس حوالے سے ملتی ہیں. جیسے امام ذہبی نے لکھا ہے کہ واقدی جو ہے کیا ہے، قاضی ہے اور صاحب تصانیف ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ اپنے فونٹ کا سائز جو PDF فائل ہے نا اس کو تھوڑا سا اگر آپ بڑھا دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس اس کو پڑھ سکیں. میں بڑا کر دیتا ہوں، ایک منٹ. اب ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک، بہت شکریہ. امام ذہبی کے یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، حوالے سارے نیچے موجود ہیں، یہ دیکھیں حواشی میں موجود ہیں. آپ کہیں گے تو میں آپ سے یہ آرٹیکل شیئر بھی کر دوں گا، نوٹس نہ بنائیں، یہی نوٹس کے کام آ جائے گا. تو واقدی جو ہیں کیا ہیں؟ قاضی ہیں، صاحب تصانیف ہیں، مغازی کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، علامہ ہیں، امام ہیں. اب بھائی کس چیز کے امام ہو گئے؟ امام ذہبی ان کو امام لکھ رہے ہیں. دوسری طرف امام ذہبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، احد اویت العلم، علم کا ایک جیسے کیا کہتے ہیں ایک برتن ہے، ایک سمندر ہے. علی ضعفہ المتفق علیہ، ان کے ضعیف ہونے پہ اتفاق ہے. اب یہ الفاظ امام ذہبی کے، آپ اس پہ غور کریں، کہتے ہیں بندہ علامہ ہے، بندہ امام ہے، بندہ قاضی بھی ہے، بندہ علم کا ایک بہت بڑا برتن ہے، لیکن اس کے ضعیف ہونے پہ محدثین کا اتفاق ہے. اور بھائی امام کس چیز کا، پھر علامہ کس چیز کا؟ وہ آگے امام ذہبی نے واضح کیا، فلا یستغنی عنہ فی المغازی وایام الصحابہ واخبارہم، مغازی میں صحابہ کے جو احوال ہیں، صحابہ کے بارے میں جو خبریں، اس میں آپ واقدی سے مستغنی نہیں ہو سکتے. تو گویا یہ جتنی محدثین نے تنقید کی ہے یہ حدیث کے حوالے سے ہے. تو حدیث میں آپ واقدی کو نہ لیں، حدیث میں واقدی جو ہے وہ ضعیف ہیں، سیرت میں واقدی جو ہے وہ امام ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ حدیث کو جو ماننے کے لیے کرائٹیریا چاہیے اس کے لیے واقدی جو ہے وہ ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے. لیکن سیرت کو لینے کے لیے جو کرائٹیریا ضروری ہے اس کے اوپر وہ پورا اتر رہے ہیں. اسی طرح امام ذہبی ایک اور جگہ پہ لکھ رہے ہیں، وقد تقرر ان الواقدی ضعیف، یہ بات تو طے ہے، ثابت شدہ ہے کہ واقدی ضعیف ہے، لیکن یحتاج الیہ فی الغزوات والتاریخ، ٹھیک ہے، ہم اس کے محتاج ہیں جنگوں میں اور تاریخی واقعات میں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں خطیب بغدادی جو ہیں وہ واقدی پہ محدثین کی جرح نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جرح نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ واقدی جو ہے وہ بغداد میں آئے، ٹھیک ہے، اور بغداد کے ایک حصے کے قاضی بھی مقرر ہوئی ہے، اور زمین کے مشرق و مغرب میں ان کا جو ہے وہ چرچا ہو گیا واقدی کا. اور جو آدمی بھی تاریخ سے ذرا سی واقفیت بھی رکھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ واقدی کا معاملہ کتنا اہم ہے. ٹھیک ہے، تو قافلے جو ہے وہ ان کی کتابیں لے لے کے پھرتے تھے، مغازی میں، سیر میں، طبقات میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اخبار میں. تو لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ کیا ہے، واختلاف فی الحدیث، لوگوں کا جو اختلاف ہوا ہے وہ ان کی حدیث لینے میں ہوا ہے. امام شافعی نے بھی واقدی پہ نقد کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واقدی سے کیا ہے، روایت بھی نقل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے نا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقدی کے اوپر جو محدثین نے نقد کیا ہے اس کی وجہ سے واقدی ضعیف ہوا ہے حدیث کے فن میں، حدیث کے فن میں، وہ سیرت کے فن میں ضعیف نہیں ہوا. تو گویا حدیث کے فن میں ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہے، ضعیف ہے. سیرت کے فن میں امام ذہبی کہہ رہے ہیں وہ امام ہے، وہ علامہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی نا. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو واقدی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جو تنقید کی ہے واقدی کے اوپر، ٹھیک ہے، واقدی کے اوپر امام احمد بن حنبل نے یہ تنقید کی ہے کہ واقدی کیا کرتا ہے، مختلف اسناد سے مروی متن کو علیحدہ علیحدہ نہیں بلکہ ایک ہی متن کے طور پہ پیش کر دیتا ہے، اور محدثین اس کو عیب شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہی کام واقدی سے پہلے ابن اسحاق اور ابن شہاب جو ہے وہ زہری بھی کر چکے تھے، وہ بھی کر چکے تھے.
ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ محدثین نے کیوں نقد کی ہے، واقدی کے اوپر محدثین نے کیوں نقد کی ہے، اس بات کو سمجھیں۔ واقدی کے اوپر محدثین نے یا امام احمد بن حنبل نے یہ کہہ کے نقد کی ہے کہ واقدی کیا کرتا ہے کہ وہ مختلف جو متون ہے نا، ایک سند سے ایک متن آ رہا ہے، دوسری سند سے دوسرا متن آ رہا ہے، مطلب مسئلہ ایک ہی ہے نا، مسئلہ ایک ہی ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک سند سے ایک متن آ رہا ہے، دوسری سند سے دوسرا متن آ رہا ہے، تیسری سند تیسرا متن آ رہا ہے۔ اب متن تھوڑے سے مطلب آپس میں ویری کرتے ہیں نا، تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے نا متون میں، کیونکہ پیچھے سند مختلف ہو گئی تو متن بھی تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، بعض اوقات مترادف الفاظ آ جاتے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو واقدی کیا کرتا ہے، اگر 10 سندوں سے ایک متن آ رہا ہے نا، تو وہ کرتا ہے وہ 10 سندیں جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے اور ایک ہی سند سے تمام متن بیان کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ ضعیف ہے۔ اچھا، واقدی نے یہ کام حدیث میں نہیں کیا، اس نے کام سیرت میں کیا ہے، کیونکہ سیرت میں وہ دین نہیں بیان کر رہا، سیرت میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اس کی کتاب کا عنوان کیا ہے؟ المغازی، یعنی وہ غزوہ احد بیان کر رہا ہے، یہ وہ غزوہ بدر کی تفصیلات بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صلح حدیبیہ پہ بحث کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کا ذکر کر رہا ہے، تو وہاں اس کی اصل نظر واقعے کے اوپر ہے، وہ واقعی کی جزیات اس کو ادھر سے ملتی ہیں، کچھ واقعی کی جزیات اس کو ادھر سے ملتی ہیں، وہ کیا کرتا ہے ان تمام جزیات کو ملا کے، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک سٹوری مکمل کر دی، تو وہ ایک سٹوری ہے نا غزوہ تبوک کی، تو وہ ایک قصہ آپ نے بیان کرنا ہے نا، کہ سیرت تو ایک واقعہ ہی ہے نا کہ یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ تمام جو ہے سندوں سے ایک چیز اس کو کچھ اس سند سے ملی، کچھ اس سند سے ملی، کچھ اس سند سے ملی، تو اس نے وہ کیا کیا، وہ تمام واقعہ کیا کیا، سندوں کو ملا کے جو ہے وہ بیان کر دیا، اور اس نے کہا کہ قالو کہہ کے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، مطلب سب کے نام لے کے نا، فلاں 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 فلاں، اب سب نے وہ بات نہیں کی، کسی نے کچھ کی، کسی نے کچھ کی، کسی نے کچھ کی، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، مطلب ایک واقعے کو مجھ سے 10 بندوں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، ایک نے اس واقعے کا ایک جز بیان کیا، دوسرے نے دوسرا جز بیان کیا، تیسرے نے تیسرا جز بیان کیا، تو واقعی نے کیا کام کیا، یا میں نے کیا کام کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کہا جی 10 بندوں نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا، اور 10 بندوں نے جو بیان کیا تھا وہ سب میں نے اس ایک ترتیب سے جمع کر کے آگے ایک واقعہ بنا کے پیش کر دیا۔ تو اس پہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے تنقید کی کہ یہ واقعی کرتا ہے، اس لیے واقعی ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک اعتبار سے وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی قالو انہوں نے یہ بیان کیا، وہ سب نے تو وہ بیان نہیں نہ کیا، ایک اعتبار سے اگر آپ سوچیں تو امام احمد بن حنبل کی بات بھی جو ہے وہ ایک اعتبار سے ٹھیک معلوم ہو رہی ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں تو واقعی جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا اصل مقصود جو ہے وہ قصہ ہے، ٹھیک ہے، تو قصے میں جو ہے وہ فلاں نے اس کا یہ جز بیان کیا، فلاں نے اس کو آپ چھوڑو، وہ سب راوی جو ہے وہ میرے نزدیک سکہ ہیں، تو میں نے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس متن سے یہ ایک لفظ نقل ہوا، اس دوسری سند سے یہ ایک لفظ نقل ہوا، اس طرح تو میں سندیں بیان کرنا شروع کر دوں، ایک نے یہ 2 لفظ کا اضافہ کیا، پھر میں سندیں بیان کرتا رہوں، سیرت پیچھے رہ جائے گی، لوگ سندوں کے اندر جو ہے وہ الجھ کے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیرت کا مقصد کیا ہے، سیرت کا مقصد جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک اور اہم بات ہے، اصول فقہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، اصول فقہ میں کسی نے نہیں لکھا کہ سیرت جو ہے نا وہ مصادر شریعت میں سے، سورسز آف شریعہ میں سے، سورسز آف شریعہ کی بات، ماخذ شریعت، مصادر شریعت کے بعد جب ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے سورس آف شریعہ کیا، قرآن ہے، قرآن سے ہم شریعت لیتے ہیں نا، شرعی حکم ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سنت میں دیکھتے ہیں، سنت کیا، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، حدیث کی کتابیں علیحدہ ہیں نا، آپ سے کو پوچھے حدیث کی پرائمری سورسز کون سے ہیں، آپ سیاہ ستہ کا نام لے لیں گے، آپ سے کو پوچھے سیرت کے پرائمری سورسز کون سے ہیں، آپ سیاہ ستہ کا نام تھوڑی لیں گے، اگرچہ سیاہ ستہ میں بھی سیرت کے چیپٹرز ہوتے ہیں، لیکن سیاہ ستہ بیسیکلی حدیث کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں نہیں ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیرت کی کتابیں سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن ہشام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ابن قیم پہ آ جائیں، زاد المعاد ہے، اسی طرح سے آپ مطلب نام لیتے چلے جائیں نا، تو سیرت علیحدہ فن کے طور پہ کمپائل ہوا ہے، حدیث کی کتابیں علیحدہ فن کے طور پہ کمپائل ہوئی ہیں۔ مجھے جب دین لینا ہوتا ہے، آپ کو جب دین لینا ہوتا ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں دین تھوڑا ڈھونڈتے ہیں، ہم دین کہاں ڈھونڈتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو دین کا جو سورس ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیرت کو تو کسی نے مصادر شریعت میں کہا ہی نہیں، نہ کوئی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ اس لیے کرتا ہے کہ وہاں سے کوئی شرعی حکم اخذ کرے۔ سیرت بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائف ایونٹس تھے نا، ہم ان کو ایک کرونولوجیکل آرڈر کے اندر، ایک تاریخی آرڈر میں ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے، مطلب ایک تاریخ ہے نا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس تاریخ کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یہ تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے،
تو ورنہ تو سیرت بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن بہرحال اس کو اہل علم نے یا مسلمانوں نے تاریخ سے علیحدہ کر کے بھی کمپائل کیا ہے، تاریخ سے علیحدہ ایک فن کے طور پہ اس کو متعارف کروایا، کیونکہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تھی، اس لیے اس کو ذرا زیادہ اہتمام سے مطلب اس کو مدون کیا گیا، اس کو کمپائل کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام واقدی نے کیا ہے اس نے یہ سیرت میں کیا ہے، اس نے یہ حدیث میں نہیں کیا۔ جب وہ سیرت میں یہ کام کرتا ہے تو اس سے پہلے کس نے یہ کام کیا ہے سیرت میں؟ اس سے پہلے یہ کام جو ہے وہ سیرت کے اندر کچھ بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ ان بڑے لوگوں میں دو ناموں کا میں نے یہاں پہ تذکرہ کیا، ابن اسحاق اور ابن شہاب زہری۔ اچھا، ابن اسحاق تو پھر سیرت نگار ہیں، لیکن ابن شہاب زہری جو ہے نا، زہری جو ہیں یہ تو حدیث کے اماموں میں سے ہیں نا۔ اچھا، یہ حدیث میں یہ کام نہیں کرتے ابن شہاب زہری کہ جی مختلف جو ہے وہ متون کو ایک سند سے نقل کر دیں، ٹھیک ہے، قالو کہہ کے، لیکن ابن شہاب زہری جو ہے وہ سیرت میں یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا امام ابن شہاب زہری جو خود امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، وہ حدیث میں یہ کام نہیں کرتے لیکن سیرت میں یہ کر جاتے ہیں۔ تو جب وہ متون نہیں ہے تو واقدی کیوں متون ہے سیرت میں ایسا کام کرنے سے؟ تو گویا ایک کام حدیث میں آپ کرتے ہیں تو وہ تان ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیرت میں دوسرے فن میں اگر وہ کرتے ہیں تو وہ تان نہیں ہے۔ یہ فرق کرنا چاہیے، یہ فرق کرنا چاہیے۔ یہ فرق ابن شہاب زہری نے کیا، ان کے بعد ابن اسحاق نے کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر واقدی نے کیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اہم ہے، اس کو جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اب آپ لیں واقدی کے بعد، یعنی واقدی جو ہے نا اس کے بعد دوسرا کیس اب لیں ابن اسحاق کا، ٹھیک ہے۔ ہم یہی بیان کر رہے ہیں نا، یہ سیرت کے اولین مصادر ہیں، یہ سیرت کے اماموں میں سے ہیں۔ اصول حدیث کے اوپر اگر سیرت کے اماموں کو پرکھنا شروع کر دیں تو ان کی سیرتیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ آج کل کی سیرت کہاں باقی رہ جائے گی بھائی؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ واقدی کی ابن اسحاق کی سیرت اڑ جائے گی، ابن اسحاق کی سیرت اڑ جائے گی تو ابن ہشام کی سیرت کہاں باقی رہ جائے گی؟ تو ابن اسحاق تو پرائمری سورس ہے سیرت کا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اصول حدیث پہ اگر سیرت کو پرکھنا شروع کر دیں گے، سیرت کے واقعات کو، تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ ابن اسحاق، ابن ہشام، باقی کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ آپ مطلب آج کل کی سیرتیں کہاں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ابن اسحاق یہ اولین مصدر ہے سیرت کا، ان کو فن سیرت نگاری کا امام بھی کہتے ہیں۔ اسی کا خلاصہ جو ہے وہ ابن ہشام ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ہشام ہمارے پاس آج موجود ہے۔ ابن اسحاق تو اس طرح سے مکمل آج کل پبلش نہیں ہو رہی۔ اچھا، ابن اسحاق جو ہے یہ کس کے شاگرد ہیں؟ ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں۔ تو ابن اسحاق نے یہ کام لیا ہے ابن شہاب زہری سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ابن شہاب زہری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ سیرت میں یہ کام کرتے تھے کہ مختلف متون کو ایک سند سے نقل کر دیتے تھے۔ تو سیرت کے اولین امام ابن اسحاق نے یہی کام جو ہے وہ یہی منہج سیرت کی تحقیق میں ابن شہاب زہری سے لیا۔ اچھا، ابن اسحاق نے صرف ابن شہاب زہری سے استفادہ نہیں کیا، حضرت حسین کے یہ پوتے محمد بن علی سے بھی استفادہ کیا۔ ادھر سے آپ دیکھیں محمد بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم سے بھی، اور اسی طرح ادھر سے دیکھیں عثمان، حضرت عثمان بن عفان ہیں، ان کے بیٹے ابان سے بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابو سلمہ، اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھنے کا ان کو شرف حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیرت کے اولین اماموں میں سے ہیں ابن اسحاق۔ اب ابن اسحاق کے بارے میں محدثین کے اقوال ملاحظہ کریں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جی یہ دجال ہے۔ کس کو دجال کہہ رہے ہیں امام مالک؟ ابن اسحاق کو۔ امام احمد اور امام دار قطنی کہہ رہے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے ابن اسحاق۔ امام نسائی کہہ رہے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ یحییٰ القطان کہہ رہے ہیں کہ یہ کذاب ہے۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ ضعیف اور مجہول راویوں سے تدلیس میں مشہور ہے، ٹھیک ہے، یعنی مدلس راوی ہے۔ تو لیکن یہ ساری جو جرح ہے آپ اگر یہ نقل کر دیں، ٹھیک ہے، ابن اسحاق کے اوپر، تو آپ ابن اسحاق کی سیرت لے سکتے ہیں؟ ایک لفظ نہیں لے سکتے آپ ابن اسحاق کی سیرت سے۔ ابن اسحاق سے آپ سیرت نہیں لیں گے تو اس کے بعد سیرت آپ کو کہاں سے ملے گی مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سیرت لیں گے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ قرآن اور صحیح حدیث سے جو آپ کو سیرت ملے گی وہ تو بہت تھوڑی سی سیرت ہوگی، بہت تھوڑی سی سیرت ہوگی نا، جس کی روشنی میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو محدثین نے جرح کی ہے یہ انہوں نے حدیث کے حوالے سے ابن اسحاق پہ جرح کی ہے، لیکن حدیث میں ضعیف ہونے کے باوجود انہیں سیرت میں امام مانا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ من اراد ان یتبحر فی المغازی، جو غزوات میں تباہر حاصل کرنا چاہتا ہے، سمندر بننا چاہتا ہے، جو غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں، وہ کیا کرے؟ فَهُوَ عِيَالٌ عَلَى محمد، وہ ابن اسحاق کا محتاج رہے گا،
ٹھیک ہے. اسی طرح امام ذہبی کیا کہتے ہیں, قد کان فی المغازی علامہ, مغازی میں وہ علامہ تھے. اب دیکھیں نا, محدثین جتنی نقد کر رہے ہیں وہ حدیث کے فن میں کر رہے ہیں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور وہی محدثین, امام شافعی سے بڑھ کے کون محدث ہوگا, امام ذہبی بھی جلیل القدر محدثین میں, وہی محدث سیرت میں ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیرت میں ہم ان کے محتاج ہیں. تو محدثین نے کیا کیا ہے, ہم نے ایک جملہ لکھا ہے کہ محدثین نے موضوع اور موضوع کا فرق کیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کسی کو حدیث میں ضعیف قرار دے کے سیرت میں نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ اسے سیرت میں امام مانا ہے, امام مانا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں جیسے امام احمد کیا کہتے ہیں ابن اسحاق کے بارے میں, جب ابن اسحاق پہ نقد کرتے ہیں نا, ذرا قول کی گہرائی دیکھیں. امام احمد کیا کہہ رہے ہیں, لم یکن یحتج بہ فی السنن, سنت اور حدیث میں اس کو حجت نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اہم بات ہے. اسی طرح امام احمد کی واقدی کے اوپر بھی نقد دیکھیں نا تو وہ کیسے آتی ہے. امام احمد کہتے ہیں لم نزل ندافع امر الواقدی, ہم واقدی کے دفاع کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے ایک روایت نقل کی کہ معمر زہری سے بیان کرتے ہیں, وہ نبہان سے, وہ ام سلمہ سے. اچھا, یہ اصل میں واقدی سے نا مطلب غلطی ہوئی. یہ روایت تھی معمر جو ہے نا زہری سے نہیں نقل کرتا, یونس جو ہے وہ زہری سے نقل کرتا ہے. اصل میں معمر نہیں, یونس جو ہے وہ زہری سے نقل کرتا ہے. تو ایک حدیث اس نے بیان کر دی واقدی نے, واقدی کا میدان جو ہے وہ حدیث نہیں تھا نا, تو اس نے زہری سے جب روایت نقل کی تو معمر کے بجائے یونس کے بجائے معمر سے نقل کر دی. امام احمد نے اس کی غلطی پکڑ لی اور کہا کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر مار رہا ہے تو یہ ہمارے نزدیک جو ہے اب اس کو سائیڈ لائن لگا دو, اب اس کو کھٹے لائن لگا دو, اب ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے. تو امام احمد بھی حدیث کے معاملے میں اس سے جو ہے وہ پیچھے ہوئی ہیں, حدیث کے معاملے میں اس کی غلطی سے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث آپ اس سے نہ لیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت حدیث کے معاملے میں جو اس پہ تنقید ہے تو اس کو بنیاد بنا کے آپ یہ نہ کہیں کہ واقدی کو محدثین نے کذاب کہا ہے تو آپ اس سے ہم سیرت بھی نہیں لیں گے. یہ بات خود محدثین کی باتوں کے خلاف چلی جائے گی. اسی طرح سے امام ابن تیمیہ نے ایک اہم بات کی ہے. امام ابن تیمیہ نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے, ٹھیک ہے, امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ابن تیمیہ نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ ثلاثت امور, 3 کام ایسے ہیں, لیس لہا اسناد, ان کی کوئی سند نہیں ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی سند ہی نہیں ہے. ایک تفسیری اقوال, دوسرا ملاحم جنگیں, اور تیسرا مغازی. یعنی 3 قسم کے اقوال کی کوئی سند نہیں ہوتی. اچھا, امام احمد کے اس قول کے 2 معنی کیے گئے. ایک یہ ہے کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں نا, تفسیری اقوال, جنگیں اور غزوات, ان کی کوئی مرفوع اور متصل سند نہیں ہوتی. ان کی جو اکثر و بیشتر سندیں ہیں نا وہ مرسل ہیں, منقطع ہیں یا ضعیف روایات, تو انہی پہ آپ کو اکتفا کرنا پڑتا ہے, ورنہ تو یہ سارا ذخیرہ اٹھا کے آپ کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور ایک اس قول کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا کہ ان 3 چیزوں کی سندوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ مبالغتاً کہی گئی ہے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین نے جو یہ بات کہی ہے کہ واقدی یا ابن اسحاق کے اوپر جو نقد کیا ہے وہ نقد حدیث کے حوالے سے ہے, وہ نقد جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, بنی اسرائیل سے تم نقل کر رہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کی تصدیق و تکذیب نہ کرو. ٹھیک ہے, تو گویا بنی اسرائیل سے مجھے بتائیں جو اسرائیلی روایات ہیں کیا ان کی کوئی سند ہے؟ وہ بھائی اسرائیلی روایات کی کوئی سند نہیں ہے نا, اسرائیلی روایات جو یہودی روایات ہیں, لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, بیان کر سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, حرج نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جی یہ سیرت کا واقعہ, اب یہ سیرت کا جو واقعہ ہے اس کی تو جو ہے نا وہ پہلے تو آپ سند کی تحقیق کریں نا, ورنہ تو آپ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ بات درست نہیں ہے. آگے ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ کیا اس سیرت کے نام پہ کیا ہم ہر واقعے کو نقل کر دیں؟ نہیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے سیرت کے نام پہ آپ ہر واقعے کو نقل کر دیں, یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے. ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو انتہائی دونوں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیرت کے نام پہ رتب و یابس آپ جمع کر دیں, جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ سب نقل کر دیں, اور ایک یہ ہے کہ سیرت کے نام پہ آپ اتنے محتاط ہو جائیں کہ اصول حدیث کے معیار پہ سیرت کو پرکھنا شروع کر دیں, اور سیرت کے بڑے بڑے واقعات کو آپ کیا کریں, ان کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو اصل میں سنت اور سیرت میں فرق ہے. سنت کا تعلق رسول اللہ کی شرعی زندگی سے ہے, اور سیرت کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے,
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری زندگی سے ہے۔ تو اب ہم یہ بات ایک اہم بات جو یہاں پہ میں نے نقل کی ہے، یہ اس بات پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ غور کریں۔ واقدی جو ہے وہ محدثین کے ہاں کذاب اور ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ واقدی نے ایک کتاب لکھی المغازی کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ اس کو ویسے نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی ہو چکا ہے واقدی کی کتاب پہ۔ اچھا، واقدی نے، میں نے دیکھا ہے، واقدی نے 10 روایات ایسی بیان کی ہیں، واقدی نے اپنی المغازی میں 10 روایات ایسی بیان کی ہیں کہ جو صحیحین نے بھی بیان کی ہیں، یعنی بخاری مسلم دونوں نے یا ان میں سے کسی ایک نے۔ تو واقدی ان دونوں سے یعنی صحیحین سے پہلے وہ 10 روایات بیان کر چکا تھا۔ اب واقدی محدثین کے نزدیک کذاب تھا، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ تو محدثین کے کرائٹیریا کے مطابق وہ واقدی کی 10 روایات قابل قبول نہیں تھیں۔ بعد میں جب صحیحین نے ان کو نقل کر دیا تو واقدی کی وہ 10 روایات کیا ہو گئیں؟ صحیح ہو گئیں۔ اب یہ بات سچی، آپ یہ کہیں کہ صحیحین کی صحت کی وجہ سے ہم نے واقدی کی 10 روایات کو مانا ہے، گہری بات کیا ہوگی کہ صحیحین کی روایات نہ بھی ہوتی تو بھی واقدی کی روایت صحیح تھی۔ یہ ہمیں صحیحین کی روایات نے بتلایا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ ان جملوں کے اوپر آپ غور کریں، ٹھیک ہے، ان کے اندر گہرے نقطے جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کیس ہم نے دیکھا واقدی کا، دوسرا کیس ہم نے ابن اسحاق کا دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا کیس، تیسرا بڑا نقطہ جو ہم بیان کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیرت اور تاریخ جو ہے نا یہ 2 قسم پر ہے، ٹھیک ہے۔ سیرت بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ایک وہ ہے جس کی سند ہے، یعنی سیرت کے کچھ واقعات جن کی سند ہے نا، جیسے حدیث کی کتابوں میں بھی مطلب سیرت کے چیپٹرز ہوتے ہیں نا، یا سیرت کے کچھ واقعات قرآن میں بھی بیان ہو گئے، غزوہ تبوک کا ذکر ہے قرآن میں، غزوہ احد کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو سند تو موجود ہے۔ دوسری سیرت اور تاریخ ہوا ہے جس کی سند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب جس کی سند ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر سند اس کی 2 قسم کی ہے، ایک یہ کہ سند صحیح ہے یا متصل ہے، اور دوسری جو اگر اس کی سند ہے تو وہ ضعیف ہے یا منقطع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو سند صحیح اور متصل ہے اس کو تو سب مانتے ہیں، بھائی اس سیرت کو تو آپ قبول کریں جو قرآن میں آ گئی یا صحیح حدیث میں آ گئی۔ اب جو سیرت جو ہے کسی ضعیف یا منقطع روایت میں آ گئی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں قبول کرنا چاہیے، یہ بیسیکلی محل اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی محل اختلاف ہے۔ اب ہم نے اگر اس کا تعین کر لیا ہے تو اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ میں بات کی ہے، ایک اصول بیان کیا ہے، وہ اصول کیا ہے؟ سیرت کا اتفاق، یہ بہت اہم بات ہے۔ سیرت نگاری ایک پورا جو ہے نا ایک سبجیکٹ ہے نا، ایک فن ہے نا۔ سیرت نگاروں کا جو اتفاق ہے نا یہ ایک بڑی دلیل ہے، بہت وزنی دلیل ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اصحاب فن کا اتفاق، جسے اجماع کہتے ہیں نا۔ اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع بیسیکلی جو ہے وہ اصحاب فن کا اتفاق ہوتا ہے نا، اصحاب فن کا اتفاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اصحاب فن کا اتفاق، سیرت نگاروں کا اتفاق بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ہر فن میں اس کی اہمیت بڑی مسلم ہوتی ہے، جیسے آپ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کا اتفاق، انجینئرنگ میں انجینئروں کا اتفاق، تو سیرت نگاروں کا اتفاق ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سیرت نگاروں کے اتفاق کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح روایت نقل ہو جائے، ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں میں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم سیرت نگاروں کے اتفاق کے کو لے لیں گے اور صحیح حدیث کی ہم کیا کریں گے؟ ایسی تعویل کریں گے کہ وہ سیرت نگاروں کے اجماع اور اتفاقی بیان کے مطابق ہو جائے۔ سمجھ رہے نا بات؟ چلیں اس بات کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں، مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثالوں سے سمجھنے سے پہلے یہ ابن صلاح کی ایک عبارت ہے، بہرحال یہ عبارت بھی ذرا گہری عبارت ہے۔ دیکھیں آج یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا یہ تھوڑے علم کے ساتھ نا یہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ وہ جو سائنسٹسٹ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سائنس کا تھوڑا سا علم جو ہے نا وہ انسان کو الہاد کی طرف، ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے۔ سائنس کا جو ان ڈیپتھ نالج ہے تو وہ آپ کو خدا کے دروازے پہ لا کے جو ہے وہ سجدے کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ باتیں بہت گہری ہیں، یہ باتیں، یہ جو ابن صلاح کی اب میں کوٹیشن نقل کر رہا ہوں، تو یہ
اگر آپ اس کو کسی سطحی انداز میں دیکھیں گے تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ ابن صلاح یہ کہتے ہیں، محدثین یہ کہتے ہیں نا ھذا حدیث صحیح، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فی نفسی ہی وہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث صحیح حدیث کا جو معیار ہے، جو کرائیٹیریا ہے، اس کے اوپر پوری اتر رہی ہے۔ اسی طرح جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فی نفسی وہ چیز جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سب صحیح حدیث کے کرائیٹیریا پہ پوری نہیں اتر رہی۔ چلیں بہرحال اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، یہ بات ابن صلاح کی ابھی آپ کو ایک مثال سے سمجھ میں آئی۔ صحیح بخاری سے اتھینٹک تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے نا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے واقعہ معراج کے بارے میں۔ واقعہ معراج سیرت کا بھی ایک بڑا موضوع ہے نا۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج کے بارے میں جو ایک روایت ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں کہ واقعہ معراج قبل ان یوحا الی، کہ واقعہ معراج وحی نازل ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ اللہ کے وسلم کو جو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بات آ گئی صحیح بخاری میں، اور سیرت نگاروں کا اتفاق کیا ہے کہ واقعہ معراج کب ہوا؟ نبوت ملنے کے بعد ہوا۔ اگرچہ ان میں تاریخ میں آگے اختلاف ہے، لیکن اس میں کہ نبوت ملنے کے بعد ہوا، کیونکہ نبوت سے پہلے تو واقعہ معراج کی کوئی توقع نہیں نہ بنتی، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں؟ ایک طرف صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے، جو سب سے اتھینٹک حدیث کی کتاب ہے، دوسری طرف سیرت نگاروں کا اتفاق ہے، صحیح حدیث ہے، اس کی آپ تعویل کریں گے۔ آپ یہ نہیں کریں گے کہ ہم کہیں کہ جس سیرت نگاروں کو ہم اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ سیرت نگار کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب کو اٹھا کے آپ پھینک دیں، ان کے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کو ہم لیتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ واقعہ معراج جو ہے نبوت سے پہلے، نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ یہ ایک بیانیہ ہے، بیانیہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیانیہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے صحیح بخاری کی اس روایت کی تعویل ہم کریں گے تاکہ یہ سیرت نگاروں کے اتفاق کے مطابق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے امام خطابی، یہ بڑے نام ہیں، امام خطابی، امام حزم، عبد الحبیلی، قاضی ایاز، امام نووی، علامہ ابن حجر، ان سب نے کہا کہ یہ جو بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں نا قبل یہ راوی کا وہم ہے، یہ راوی کا وہم ہے۔ اور ابن حجر نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، تو نبوت ملنے سے پہلے نماز کیسے فرض ہو سکتی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں یہ راوی کا وہم ہے۔ اچھا، ضعیف، بخاری کی روایت ضعیف نہیں، بخاری کی روایت تو بہت لمبی چوڑی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ الفاظ جو ہے نا قبل ان یوحا الی، بس یہ فریز جو ہے وہ بخاری میں جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ راوی کا وہم ہے، بقیہ ساری بخاری کی روایت ثابت۔ تو اس لیے بخاری کی حدیث کو ہم ضعیف نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری کا یہ جو فریز ہے، یہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ فریز، یہ جملہ بخاری کا، یہ جملہ ثابت نہیں، باقی ساری روایت ثابت ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور جو ہے وہ مثال لے لیں، تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بخاری کی روایت ضعیف ہو گئی، کیونکہ روایت تو بہت لمبی چوڑی ہے نا، بہت لمبی چوڑی ہے، وہ روایت تو ضعیف نہیں نہ ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فریز ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ محتاط بیان یہی اور یہی بیان دینا چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم احد کے دن کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن کہا، کیا کہا؟ یہ دیکھو جبریل جو ہیں وہ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیرت نگاروں کا اتفاق کیا ہے کہ ملائکہ کا نزول کب ہوا تھا؟ یوم بدر میں ہوا تھا۔ بدر والے دن ملائکہ کا نزول ہوا تھا۔ احد میں جو ہے وہ ملائکہ کے نزول کے حوالے سے بات ہوئی ہے، قرآن مجید میں بات ہوئی ہے، لیکن نزول جو ہوا ہے اس حوالے سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں اور صحیح احادیث میں اور سیرت نگاروں کے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بدل ہوا ہے۔ اس لیے علامہ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ یہ راوی کا وہم ہے اس حدیث کی شرح میں۔ بھائی ابن حجر جو ہیں وہ بخاری کے سب سے اتھینٹک اور سب سے بڑے شارح ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں یہ جو یوم احد کے لفظ ہیں، یوم احد کے لفظ، یہ راوی کا وہم ہے، یوم بدر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یوم بدر۔ اس کی ایک اور دلیل کیا ہے؟ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ بخاری میں یہی روایت ابن عباس سے ہی بعین اسی متن کے ساتھ، یہی متن ہے، یہی الفاظ ہیں، اور اس میں یوم احد کے بجائے کیا الفاظ ہیں؟ یوم بدر کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے یہ یوم احد جو ہے یہ راوی کا وہم ہے، اصل میں یہ یوم بدر ہے، کیونکہ بخاری دوسری روایت نہیں واضح کر دیا،
ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بخاری کی روایت ضعیف ہو گئی، بخاری کی روایت اپنی جگہ صحیح ہے، یہ سارا جملہ صحیح ہے نا کہ اس نے کہا کہ یہ جبریل آ رہے ہیں، صرف ایک لفظ میں اس کو بدر اس نے احد کہہ دیا، تو روایت اپنی جگہ صحیح ہے، صرف ایک لفظ بخاری کا اس میں راوی کو وہم ہو گیا، ہم کہیں گے یہ لفظ ثابت نہیں، یہ لفظ ثابت نہیں، کیونکہ سیرتداروں کا اتفاق ہے کہ جو نزول ہوا ہے ملائکہ کا وہ یوم بدر میں ہوا ہے، یوم احد میں نہیں ہوا۔ چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں، ایک اور مثال جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو سفیان جو ہے انہوں نے اللہ کے وسلم سے 3 چیزیں مانگی، ایک کہا کہ جی میری بیٹی ام حبیبہ سے آپ نکاح کر لیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ ان کی خواہش کا احترام کیا اور اس کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا کاتب مقرر کر لیں رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی جو ہے وہ تسلیم کر لی۔ اچھا، اب اس حدیث میں صحیح مسلم کی اس روایت میں مسئلہ یہ آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت کہہ رہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان نے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، اور اللہ کے رسول نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے قبول کر لیا، جبکہ سیرت نگاروں نے یہ بات بیان کی کہ ام حبیبہ فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی، اس لیے ابن قیم نے اس روایت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ام حبیبہ کا جو نکاح ہوا تھا رضی اللہ عنہا وہ فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا، وہ حبشہ میں ہجرت کر گئی تھی، تو ان کے خامد مرتد ہو گئے تھے، تو نجاشی نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور ان کا حق مہر بھی اپنی طرف سے ادا کیا تھا 400 دینار۔ یہ بات سیرت نگاروں نے لکھی ہے، بہت معروف ہے، مورخین میں بھی یہ واقعہ بہت معروف ہے، جو سیرت نگاروں اور مورخین نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین کی طرف سے جو ہے جب خلاف ورزی ہوئی تو اب ابو سفیان جو ہے وہ صلح کی تجدید کے لیے مدینہ تشریف لے گئے، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے والد کو بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے، فتح مکہ سے پہلے کا، تو کہ وہ نجس ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ پاک ہے، تو ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ راوی کا وہم ہے، یہ راوی کا وہم ہے صحیح مسلم کے راوی کا کہ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حضرت ابو سفیان نے اپنی بیٹی پیش کی تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راوی کو وہم ہو گیا ہے۔ یہ امکان ہے کہ حضرت ابو سفیان نے اپنی دوسری بیٹی جو رملہ تھی، اور بعض نے کہا کہ ان کی کنیت بھی ام حبیبہ تھی، تو ان کو نکاح کے لیے پیش کیا ہو، اور راوی نے یہ سمجھ لیا کہ ام حبیبہ کو نکاح کے لیے پیش کیا ہے، تو ہم سیرت نگاروں کے مقابلے میں جو ہے وہ راوی کی اس بات کو وہم سمجھیں گے، ہم کہیں گے حدیث ساری صحیح ہے لیکن ام حبیبہ کا لفظ درست نہیں ہے، یہ ان کی بہن ہو سکتی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری دوسری بیٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پیش ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا کیا؟ انکار کر دیا، اقرار نہیں کیا، انکار کر دیا، کیونکہ 2 بہنوں کو جمع کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ بہرحال اس پہ تفصیلی کلام میں نے ایک اور ویڈیو میں کیا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، جو انجینئر محمد علی مرزا کو میں نے رپلائی کیا ہے تفصیلی، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، پلے لسٹ میں آپ جائیں، ڈائلاگ ود انجینئر محمد علی مرزا 18 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں، اس میں اس روایت کے اوپر تفصیلی بات ہے۔ بہرحال یہاں پہ صرف ابن قیم کی جو ہے وہ ایک بات وہ ہم نے نقل کی ہے کہ ابن قیم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں ہے، کوئی آدمی اگر یہ بات کہے کہ ہم صحیح مسلم کی روایت کو قبول کریں گے اور سیرت نگاروں کے اتفاق کو ہم اٹھا کے پھینک دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ام حبیبہ کا نکاح فتح مکہ کے موقع پر ہی ہوا تھا، تو ابن قیم کیا کہتے ہیں؟ یہ طریقہ باطل ہے، یہ طریقہ باطل ہے، یہ وہ بندہ کرے گا جسے سیرت اور تاریخ کا تھوڑا سا علم نہیں، اسے یہ پتہ ہی ہے کہ ایک فن میں اس فن کے ماننے والوں، اس فن کے اتھارٹیز کے ایگریمنٹ، اتفاق اور کنسنسس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نیچے ابن قیم کا حوالہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیرت نگاروں کا اتفاق اتنی بڑی دلیل ہے کہ صحیح حدیث میں سیرت نگاروں کے کنسنسس سے ٹکرا جاتا ہے، تو ہم اس صحیح حدیث کی ایسی تعویل کریں گے کہ وہ سیرت نگاروں کے اتفاق کے مطابق ہو جائے، نہ کہ ہم سیرت نگاروں کے اتفاق اور اجماع کو اٹھا کے پھینک دیں اور ہم کہیں کہ ہم صحیح حدیث کی طرف جائیں گے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ بندہ یہ اس طرف جائے گا کہ جیسے سیرت اور کے بارے میں کچھ ذرا نالج نہیں۔ چلیں جی، ابھی تک ہم نے 3 باتیں کی ہیں، ایک یہ کہ حدیث کی تحقیق کا معیار اور سیرت کی تحقیق کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم نے کہا کہ خود
محدثین کے ہاں حدیث کے تحقیقی معیار اور سیرت کے تحقیقی معیار میں فرق کو کیا کیا گیا، روا رکھا گیا۔ تیسرا اب ہم نقطہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج بھی اہل علم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سیرت اور تاریخ کی تحقیق کے لیے حدیث کے معیار کو نہ لیا جائے، صرف حدیث کے معیار کو واحد معیار نہ بنایا جائے، یعنی حدیث کے معیار کو آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کو ہی صرف واحد معیار نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم دیکھیں کہ آج کل جو ہے نا سیرت کے حوالے سے بہت کتابیں آ رہی ہیں عربی زبان میں، محقق سیرت، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سیرت میں تحقیق کرنی چاہیے، سیرت کے واقعات کو پرکھنا چاہیے، یہ تو نہیں ہے سیرت کے نام پہ سب رتو یابس آپ بیان کر دیں۔ لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احیائی تحریک چلی ہے، جیسے حدیث کی تحقیق کی تحریک چلی ہے، علامہ البانی بہرحال اس کے عصر حاضر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے نام آ گئے میدان میں۔ اب سیرت کی تحقیق کی بھی ایک تحریک چل جو عالمی تحریک ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں دو مناہج ہیں، دو اپروچز ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ضعیف روایت جو ہے نا وہ سیرت میں کسی صورت قبول نہیں، اور ضعیف روایت سے کیا مراد ہے، وہ کیا کرتے ہیں، حدیث کے اوپر سیرت کے واقعات کو پرکھتے ہیں، اور جو واقعہ حدیث کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا اصول حدیث کی روشنی میں سیرت کو پرکھتے ہیں، اور جو سیرت کا واقعہ اصول حدیث کی روشنی میں صحیح قرار نہیں پاتا اس کا وہ کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر محمد بن عبداللہ بھاؤشن کی کتاب ہے ماشا ولم یثبت النبویہ، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں لیکن بہت پھیل گئی ہیں، تو انہوں نے سیرت کے 54 بڑے واقعات کو اس لیے رد کر دیا وہ حدیثی معیار پہ پورے نہیں اتر رہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار میں شرکت کی تھی، کہا نہیں، سائٹ پہ رکھ دو، کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ سے شادی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، کوئی سند سے ثابت نہیں ہے، حدیثی معیار پہ پورا اتر رہا، سائٹ پہ رکھ دو۔ رسول شروع میں خفیہ جو تھی وہ 3 سال تھی، سائٹ پہ رکھ دو اس کو بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، اس کو بھی سائٹ پہ رکھو۔ طائف سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے اللہم الیک اشکو ضعفی، اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دو۔ حضرت علی کا ہجرت کے موقع پہ بستر رسول پہ سونا، اس کو بھی سائٹ پہ رکھ دو۔ سراقہ کے لیے کسرا کے کنگن کے حصول کی بشارت اور مسجد زرار کو جلا دینے جیسے واقعات، اور اسی طرح 54 کے معروف واقعات سب سائٹ پہ لگا دیے۔ اب آپ کے پاس سیرت کے نام پہ کیا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح محمد بن احمد کی جو کتاب ہے احادیث سیرہ نبوی، وہ بھی اسی منہج ہے کہ جو روایت ضعیف ہو گئی نا اس کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں۔ ایک منہج ہے جس پہ سیرت کی تحقیق ہو رہی ہے، اس حدیث کی منہج پہ، اور اسے سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن بہت کم سیرت ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف منہج کیا ہے، اسی منہج کے تحت ایک اور منہج نکلا، انہوں نے کہا کہ جی بعض ضعیف روایات کو آپ کچھ شرائط کے ساتھ قبول کر لیں، ساری نہیں، کچھ ضعیف روایات کو آپ کیا کریں، آپ سیرت میں قبول کر لیں، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ یہ علامہ البانی جو انہوں نے صحیح سیرہ نبویہ میں خود لکھا ہے، تو علامہ البانی کیا کہتے ہیں کہ میں نے سیرت کے ہر اس واقعے کو شامل نہیں کیا جس کی یا اس کی سند مرسل ہے، یا البانی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ صحیح سیرہ نبویہ جو ہے میں نے مرتب کیا نا، اس میں نے مرسل جن کی سند ہے وہ بھی نکال دے، سیرت کے واقعات جن کی سند موزل ہے یعنی 2 راوی گرے ہوئی ہیں اس میں پے در پے، اس کو بھی میں نے سائٹ پہ کر دیا، اور جس کی سند نہیں ہے اس کو بھی میں نے سائٹ پہ کر دیا۔ ہاں آگے کیا کہتے ہیں، ہاں اگر اس واقعے کے بیان پہ اہل علم کا اتفاق ہو، یعنی سیرت نگاروں کا اگر اس واقعے کے بیان پہ اتفاق ہونا، تو پھر اگر وہ مرسل سند بھی ہے نا تو میں نے اس کو بیان کر دیا۔ سمجھ رہے نا یہ بات؟ تو علامہ البانی نے کیا کیا، سیرت نگاروں کے اتفاق کو اہمیت دی ہے۔ تو اگر کسی واقعے کی سیرت کے واقعے کی سند ضعیف تھی، مرسل تھی، معضل تھی، منقطع تھی، تو علامہ البانی نے وہ واقعہ نہیں نقل کیا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر سیرت نگاروں کا اتفاق ہو گیا تو میں نے پھر وہ ضعیف سند والی سیرت کی جو روایت ہے اس کو میں نے نقل کر دیا ہے۔ تو علامہ البانی نے بھی مطلب ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا نا سیرت کے کچھ واقعات کو، ضعیف روایات کو لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تیسرا منہج کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ عبد الکریم اخوی نے متعارف کروایا۔ انہوں نے کیا کیا، جہود علماء المسلمین فی تمییز صحیح سیرہ نبویہ من ضعیفہا،
ٹھیک ہے، علماء مسلمین کی جو کاوش ہیں کہ صحیح سیرہ نبویہ کو ضعیف سیرہ نبویہ سے فرق کرنے میں، یہ ان کی کتاب کا عنوان ہے۔ تو انہوں نے سیرت کے واقعات کو درجات کے اعتبار سے تقسیم کر دیا۔ تو پہلا منہج یہ تھا کہ ہم نے ضعیف روایات کو نہیں لینا۔ اس پہلے منہج میں پھر آگے 3 گروہ بن گئے، ایک جنہوں نے بالکل ضعیف روایات کو نہیں لیا، ایک وہ ہیں جنہوں نے ضعیف روایات کو کچھ کنڈیشن کے ساتھ لیا ہے جیسے علامہ البانی، اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے ضعیف روایات کے پھر درجات کر دیے اور کہا کہ یہ سیرت کا واقعہ ہے، یہ زیادہ ضعیف ہے، ذوف کے بارے میں اچھا زیادہ ضعیف ہے، چلو اس کو سائڈ پہ رکھ دو، اچھا اس میں ذوف کم ہے، چلو میں اس کو قبول کر لوں۔ اس طرح سے ایک پہلے منہج کے تحت ہی 3 قسم کے مناہج پھر آگے پروان چڑھے، 3 اپروچز آگے پھر پروان چڑھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو بڑا منہج ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے علماء کا، معاصر علماء کا، جنہوں نے سیرت کی تحقیق جو ہے وہ پیش کی ہے، کہ وہ حدیث کے معیار کو جو ہے نا وہ سیرت کے اوپر سختی سے لاگو نہیں کرتے، سختی سے لاگو نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، حدیث کے معیار کو سیرت کے لیے نرم کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا ہے نا، اس میں پھر آگے 2 گروہ بن گئے، ایک وہ ہیں حدیث کے معیار کو سیرت کے اوپر لاگو نہیں کرتے اور حدیث کے معیار کو سیرت کے لیے نرم کر دیتے ہیں، لیکن سیرت کی تحقیق کا کوئی علیحدہ معیار ذکر نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں جو سیرت کی تحقیق کے علیحدہ معیار کا بھی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کی مثال عبد الرحمن الفالوزہ کی کتاب ہے الموسوعہ فی صحیح سیرہ نبویہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنی کتاب کے مقدمے میں کہ اب یہ کتاب یہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ کس کا انسائکلوپیڈیا؟ صحیح السیرہ نبویہ کا۔ لیکن اپنی کتاب کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں ان سیرت کی روایات کو شامل کیا ہے جو سند میں تو ضعیف لیکن متن میں صحیح ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات اہم ہے، سند ضعیف ہے لیکن متن میں صحیح ہے، لیکن مجموعی طور پہ وہ بات ثابت ہے۔ اور وہ روایات عقائد اور احکام سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ رسوم و رواج اور تہذیب و تمدن سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، کعادات العرب و تقالیدہم و حضارتہم فی الجاہلیہ۔ تو رسوم و رواج، تہذیب و تمدن سے متعلق، کلچر سے، عرب کلچر سے متعلق جو روایات ہوتی ہیں نا، اس میں اگر وہ سندن ضعیف بھی ہوں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ متنن صحیح ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حدیث کے معیار کو سیرت کے لیے کیا کیا، نرم کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ابراہیم بن محمد العلی، یہ ہیں، انہوں نے بھی اسی منہج کے تحت صحیح سیرت کو جو ہے وہ جمع کیا ہے صحیح السیرہ نبویہ کے نام سے، کہ انہوں نے ان ضعیف روایات کو قبول کر لیا جن کا تعلق عقیدے اور احکام سے نہیں تھا۔ سیرت کی وہ ضعیف روایات جو عقیدے اور احکام سے متعلق نہیں ہیں، یعنی تہذیب و تمدن سے متعلق، کلچر سے متعلق، رسوم و رواج سے متعلق ہیں، مغازی، جنگ و جدال سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور گروہ ہے اہل علم کا، معاصر اہل علم کا، بڑے نام ہیں سیرت کی تحقیق میں، 2 بڑے نام، ڈاکٹر اکرم ضیاء، ٹھیک ہے، بہت بڑا نام ہے، اسی طرح شیخ حاتم شریف العونی، یہ بہت بڑے محدث ہیں عصر حاضر کے۔ ان دونوں نے کیا کیا، انہوں نے سیرت کے لیے نہ صرف حدیث کے معیار کو نرم کیا، بلکہ انہوں نے سیرت کے لیے علیحدہ سے ایک معیار مقرر کرنے کی بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ڈاکٹر اکرم ضیاء جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی تاریخی واقعے کو قبول کرنے کے لیے زمانے کے مورخ کی عدالت اور ضبط ہی کافی ہوتا ہے، سند ضروری نہیں ہے۔ اس جملے کے اوپر غور کریں، ایک بہت بڑا مورخ ہے جیسے ابن خلدون ہے، اگر اس کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے نا، اس کے زمانے میں کام ہوا ہے، ابن خلدون اس جگہ موجود نہیں بھی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اگر سند نہیں بیان کرتا نا، کیونکہ اس کے زمانے کا واقعہ ہے، تو اس کا یہ کہنا، یا اس کے قریب کے زمانے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر وہاں پہ نہیں بھی موجود تو اس کا یہ کہنا ہی ایک بہت بڑی دلیل ہے، وہ خود ہی ایک بہت بڑی جو ہے وہ سند ہے۔ اسی طرح جو محدث ہیں حاتم شریف العونی، انہوں نے خطیب بغدادی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ مالا یفتقر کتبہ الی اسناد، ٹھیک ہے، کہ کچھ اخبار ایسی ہوتی ہیں جن کو لکھنے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے، جن کو بیان کرنے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے ڈاکٹر ضیاء اکرم جو ہے وہ آگے چل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ
صحیح سیرہ نبویہ جمع کرنے کے لیے صحیح اور متصل سند کی شرط لگا لیں گے تو پھر آپ سیرت اور تاریخ کے بڑے بڑے ذخیرے سے محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ظلم اور زیادتی ہوگی کہ ہم حدیثی معیار کے اوپر تاریخ کو پرکھنا شروع کر دیں، سیرت کو پرکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور جگہ پہ وہ آگے چل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عقائد اور شرع کے احکام کے بیان میں تو آپ ضعیف کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے، لیکن مقارم اخلاق، تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ کے باب میں ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہی محدثین کا منہج ہے اور سیرت میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اسی طرح شیخ حاتم شریف العونی انہوں نے یہ بات آگے یہاں پہ کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیرت کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو سیرت کی دو قسمیں. کچھ سیرت ایسی ہے جس سے کوئی شرعی حکم مستنبط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سیرت کی کتابوں میں زاد المعاد میں جیسے ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن سے کوئی حکم مستنبط ہو سکتا ہے، وہ تو سنت شمار ہوگی، اس کے لیے بھلے آپ محدثین والا احتیاطی منہج لاگو کریں. ٹھیک ہے، لیکن اگر سیرت ایسی ہو کہ جس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہ ہو رہا ہو، جیسے سرایا کی تاریخ، فلاں سریے میں جو اتنے لوگ شامل تھے، ٹھیک ہے، جیسے غزوہ بدر میں جو ہے وہ مبازت ہوئی، پہلے کون نکلا. ٹھیک ہے، اسی طرح سرایا کے واقع ہونے کا وقت کیا تھا، مقام کیا تھا. اب اس میں جو ہے وہ محدثین کا منہج لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ جو ہے وہ اپنے منہج کو نرم کریں. اسی طرح سے وہ آگے چل کے خطیب بغدادی سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ خطیب بغدادی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار الصالحین ہیں، زاہدوں کی اور عبادت گزاروں کی جو حکایات ہیں اور فصیح اور بلیغ جو لوگوں کے مواعظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حکمت کی باتیں ہیں جو ادبا کی، فل اسانید و زینت اللہ، تو سند ان کے لیے زینت تو ہے، ولیست شرطن فی تعدیتها، لیکن سند شرط نہیں ہے ان سب چیزوں کو آگے نقل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو اب خطیب بغدادی بڑے محدثین میں سے ہیں نا، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مبارک بڑے محدثین میں سے ہیں. جب ان سے سوال ہوا کہ بہت سارے دیکھتے ہیں اور ان کا کوئی سند نہیں ہوتی، ذریعے ہیں، تو کیا ان میں غور کر لیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر کسی دیوار پہ کوئی نصیحت لکھی دیکھو تو اس میں بھی غور کر لیا کرو. جب ان سے کہا گیا کہ فقہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اس کے لیے سند چاہیے، وہ سند سے ثابت ہوگی، کوئی فقہی حکم، کوئی شرعی حکم سے ثابت ہوگی. اسی طرح امام احمد دیکھیں کیا کہتے ہیں ابن اسحاق کے بارے میں کہ فہو رجل تکتب عنہ هذه الاحادیث، کہ ابن اسحاق سے یہ والی حدیثیں لکھی جائیں گی. کون سی حدیثیں؟ یعنی المغازی و نحوها. ٹھیک ہے، یعنی مغازی جیسی حدیثیں، غزوات جیسی حدیثیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا ہمارے یہاں کام کیا ہو رہا ہے. فاطمہ شریف جو ہے وہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. ابن عدی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے واقعہ بیان کیا امام بخاری کے حوالے سے. وہ واقعہ نا بغداد میں جب امام بخاری آئے تھے تو اہل بغداد نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے 100 حدیثیں ان کے سامنے رکھی، ان کی سبن کو الٹ پلٹ دیا تھا. یہ واقعہ جو ہے نا ہمارے یہاں بہت سارے جو نئے محققین ہیں نا انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے امام بخاری کا. اب اس واقعے کو بھی، حالانکہ وہ تاریخی واقعہ، اس کو اصول حدیث کی دلیل پہ پرکھنا شروع کر دیا. اب شیخ حاتم الشریف یہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی بات سنیں. یہ کہتے ہیں ابن عدی نے یہ واقعہ اپنے اساتذہ سے بیان کیا، اور ابن ابی کے جو اساتذہ ہیں نا وہ ڈائریکٹ امام بخاری کے شاگرد ہیں. اچھا، جو جرح کر رہا ہے، جو بندہ جرح کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابن عدی کے جو اساتذہ ہیں نا وہ مجہول ہیں، ابن عدی نے بتایا نہیں ہمیں کہ کس استاد سے انہوں نے نقل کیا، تو وہ ہمارے لیے مجہول ہے، اور مجہول راوی کی روایت کیا ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے. تو وہ فاطمہ شریف کہہ رہے ہیں اللہ خدا کا نام لو، ابن عدی نے یہ کہا کہ میرے استاد نے بیان کیا، وہ استاد تمہارا ہو گیا. ابن عدی کے لیے تو وہ معروف ہی تھا نا، اور ابن عبی کا وہ استاد بخاری کا ڈائریکٹ شاگرد ہے. تو اللہ کے بندو کیسے کیسے تم نے جہاں شروع کیا تاریخی. تو یہاں تک جو ہے یہ بات ہماری جو ہے وہ واضح ہو چکی. آگے پیچھے ہو گیا، ایک منٹ. تو یہاں تک ہماری یہ بات جو ہے وہ واضح ہو چکی کہ عصر حاضر میں بھی علماء جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیرت کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ تحقیقی معیار ہونا چاہیے. مطلب توجہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہ سیرت میں آج اتھارٹی، ٹھیک ہے، اور محدثین سے بھی بات جو ہے ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں امام مالک جو ہے نا
وہ ان کی جو معطا ہے یہ سنت کے اولین مصادر میں سے ہے، اور واقدی کی مغازی جو ہے وہ سیرت کے اولین میں سے ہے۔ تو سنت کی اسی طرح سنت کی تدوین میں جو مقام امام بخاری کو ہے، سیرت کی تدوین میں وہی مقام ابن اسحاق کا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری کیا کرتے ہیں، جب اپنی صحیح بخاری میں کتاب المغازی کا ذکر کرتے ہیں نا، امام بخاری کی صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب المغازی، غزوات کا بیان، تو وہ کتاب المغازی کا آغاز کرتے ہیں اس جملے سے، قال ابن اسحاق نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو غزوہ کیا وہ ابوا کا تھا، آپ کا بات کا، اور تیسرا وہ شہرہ کا تھا۔ اب امام بخاری یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ٹرائبیوٹ، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ابن اسحاق کو، جو سیرت امام ہے۔ امام بخاری جو حدیث میں امام ہے، وہ سیرت میں امام کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کس طرح سے کہ اپنی صحیح بخاری میں کتاب المغازی آغاز کر رہے ہیں ابن اسحاق کے قول سے، حالانکہ ابن اسحاق کے قول سے اس چیپٹر کا آغاز کرنے کی تو نہیں بنتی، کوئی ڈائریکٹ حدیث بیان کرے، یہ خراج تحسین ہے نا۔ تو یہ گہرے نقطے ہیں، ان پہ کبھی غور کریں کہ بڑے بڑے محدثین کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے ان کے فن کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ امام بخاری کے بعد امام مالک کا معاملہ دیکھیں کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ وہ یہودی عورت تھی جس نے غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا سلوک کیا، یعنی قصاص میں اس کو قتل کیا تھا۔ تو امام مالک نے کہا بھائی مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں کسی صاحب علم سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو امام مالک کی پھر واقدی سے ملاقات ہوئی ہے، کس سے؟ واقدی سے، اور اس سے پوچھا تو واقدی نے کہا کہ بھائی میرے پاس جو خبریں ہیں ان کے مطابق ایک صحابی کی شہادت بھی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک نے بعد میں سائل کو کیا جواب دیا؟ قد سألت علم، بھائی میں نے یہ مسئلہ اہل علم سے پوچھا ہے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ انہو قاتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کروا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک یہاں پہ اسی طرح ابن حجر واقدی کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ متروکن، کہ وہ حدیث میں وسعت علم ہی، لیکن علم ان کا بہت وسیع ہے۔ وسعت علمی اب کون سی ہے؟ کس وسعت کی بات ہو رہی ہے؟ سیرت کی وسعت علمی کی بات ہو رہی ہے۔ تو محدثین نے خود جو ہے فن اور فن میں، موضوع میں، سبجیکٹ میں فرق کیا ہے، ٹاپک میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب واقدی کا جو ہے وہ تخصص کیا ہے؟ وہ سیرت ہے۔ تو حدیث میں ٹھیک ہے آپ اس کو نہ لیں، لیکن سیرت میں آپ لیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو قرات ہیں اس کی تحقیق کے اصول قرات ہیں، حدیث کی تحقیق کے اصول حدیث ہیں، سیرت کی تحقیق کے اصول وہ سیرت ہے۔ ہاں، سیرت میں جو واقعات حدیث سے متعلق ہیں، جن سے کوئی شرعی حکم، کوئی عقیدہ اخذ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ حدیث کی تحقیق کا اصول جو ہے وہ آپ، کیونکہ سیرت حدیث غلط ملت بھی ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے حدیث کا معیار لے لیں۔ لیکن سیرت کے جو واقعات تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت، جنگ و جدال، ٹھیک ہے، عرف، کلچر، رسوم و رواج، اشخاص اور احوال، سیرت کا علیحدہ سے ایک تحقیقی منہج ہے، حدیث والا منہج ان پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح تاریخ کے اپنے اصول تاریخ، اس میں بحث کی، اس پہ میں علیحدہ سے ایک مقالہ لکھوں گا اصول کے عنوان سے۔ خلاصہ کلام سیرت کے تحقیق کیا ہے کہ سنت اور حدیث کی تدوین کے لیے سماع ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سنت میں آپ نے باقاعدہ سنا ہو، ٹھیک ہے، بات سنی ہو، روایت سنی ہو، پھر آپ آگے اس کو ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سیرت میں کیا ہے؟ سیرت میں سننا، سماع ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کتابوں سے بھی سیرت نقل کر سکتے ہیں۔ تو واقدی کی جو مغازی ہے نا، اس میں ایک تو انہوں نے جو روایت سنی ہے وہ، اور دوسرا انہوں نے جو ان سے پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں نا، اس سے بھی سیرت کے واقعات بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں کہ ریاست کا جو آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آرکائیو ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی ریاستی سطح پہ جو خط و کتابت ہوتی ہے نا، اب جیسے دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ صلح لکھی گئی نا، میثاق مدینہ ہوا، لکھا گیا نا، شاہ نے عجم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ خطوط لکھے نا، آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے نا، اب وہ تو لکھا ہوا ہے، وہ سند سے آگے نقل نہ بھی ہوا، تو وہ لکھے ہوئے
بھی ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے. تو حدیث میں جو ہے وہ آپ کتاب سے حدیث نہیں آگے نقل کر سکتے. ٹھیک ہے، میں امام بخاری کی صحیح بخاری سے آگے جو ہے وہ حدیث نقل کرنا شروع کر دوں اور میں کہوں کہ میری سند بخاری سے نکل گئی، مل گئی ہے، میں تو بخاری کا براہ راست شاگرد بن گیا ہوں، بخاری سے ہی حدیث نقل کر رہا ہوں. نہیں، حدیث میں آپ کے لیے سند کا لحاظ ضروری ہے. آپ نے براہ راست اس سے سنا ہو جس نے آگے اگلے سے سنا، اس نے آگے اس سے سنا ہو. لیکن سیرت آپ کتابوں سے بھی نقل کر سکتے ہیں، جیسے ریاست میں آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. دوسرا فرق کیا ہے؟ سیرت کی تدوین میں جو ہے اور سیرت نگار کیا کرتے ہیں، ایک سے زائد اسناد کے متون کیا کرتے ہیں، ایک متن کے طور پہ ایک جماعت سے نقل کر دیتے ہیں. کیونکہ سیرت میں اصل چیز کیا ہے؟ واقعہ اصل ہے، نہ کہ سند. ٹھیک ہے، اس میں یہ کام ٹھیک ہے، لیکن یہ کام جو ہے وہ حدیث میں ٹھیک نہیں ہے. حدیث میں آپ اب اسی طرح واقعی کے ساتھ یہ ہوا نا، واقعی کو لوگوں نے کہا کہ آپ غزوہ احد کا ایک ایک جزیہ سند سے لے کے آئیں. تو واقعی جب ایک ایک جزیہ جو ہے وہ سند سے لے کے آئے تو وہ اتنا کوئی وہ کام بڑھ گیا، اتنی کوئی والیومز، اتنی کوئی جلدیں بن گئیں، کچھ 70 کے قریب جلدیں بن گئی صرف غزوہ احد کے بارے میں. جب انہوں نے سندیں بیان کرنی شروع کی تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ بھائی آپ سندیں رہنے دیں، آپ صرف غزوہ احد ہی بیان کر دیں، ہم نے اس سے کوئی شریعت تھوڑی اخذ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سندوں کا ایک انبار تھا، تو سیرت نگاروں نے اس کو سائیڈ پہ رکھا اور واقعات نقل کر دیے اور بس قالو کہہ کے. تیسرا فرق یہ ہے کہ حدیث میں مرسل اور منقطع روایات قابل قبول نہیں ہے، لیکن سیرت اور تاریخ میں ایسی روایات قابل قبول ہیں بشرطے کہ راوی کذاب نہ ہو یا اس پہ تہمت کذب نہ ہو، یعنی زیادہ ضعیف روایت نہ ہو، کم ضعف ہو، تو سیرت اور تاریخ میں آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں چوتھا فرق یہ ہے کہ سیرت کے واقعات یا تاریخی اقوال بغیر سند کے بھی نقل ہو سکتے ہیں، جبکہ ان سے کوئی شرعی حکم یا کوئی عقیدہ اخذ نہ ہو رہا ہو. لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو بغیر سند کے نقل کریں گے تو پھر اللہ کے وسلم نے کیا کہا، اسرائیلی روایات کو آپ نقل کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کچھ اصول ہیں جو ہم نے وضع کیے ہیں، لیکن اس پہ باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان اصولوں کو. اب کوئی یہ کہے کہ جی آپ نے تو یہ 4-5 اصول ہی بیان کیے ہیں. دیکھیں اصول حدیث کی جو کتابیں ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو اصول حدیث میں صحیح حدیث کے کتنے اصول ہیں؟ 5 ہیں نا. باقی سب تو مصطلحات حدیث ہیں نا، حدیث کی ٹرمینالوجی ہیں. حدیث کو پرکھنے کے 5 اصول ہی آپ کو ملے گا، کوئی چھٹا اصول نہیں ملے گا. تو بیسیکلی اصول تو اتنے ہی ہوتے ہیں، باقی تو سب اس فن کو، ان اصولوں کو سمجھنے سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. آپ اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کافی سوالات ہیں اور میں چاہوں گا کہ سب کو ایڈریس کیا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ جو موٹے موٹے جو کلمات ہیں کسی سوال کے جواب میں، اگر آپ وہی ارشاد فرمائیں گے تو سب کو ہم ایڈریس کر سکیں گے. طیب عثمانی صاحب کا ایک سوال ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کو ایڈریس کیجیے گا. جی، یہ ایک سوال ہے کہ اگر سیرت میں سند ضروری نہیں تو اہل السیر پر محدثین کی اسناد و روات کی بنیاد پر جرح کی حیثیت کیا رہی؟ دیکھیں نا، ہم ایک بات تو یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیرت میں سند ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آئی ہے تو یہ غلط فہمی ہے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت کی تحقیق کا جو معیار ہے نا، سیرت کی تحقیق کا جو معیار ہے اس کے لیے آپ اصول حدیث کو معیار نہ بنائیں. ٹھیک ہے، تو سب سے اتھینٹک سیرت وہی ہے جو اصول حدیث کے معیار پہ پوری اتر رہی ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہے، جو قرآن سے اور صحیح سند سے ثابت ہے. اس کو سب سے پہلے رکھیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت چونکہ حدیث کا معاملہ نہیں ہے نا، سورس آف شریعہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں معیار زیادہ سخت نہ رکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سند ہی نہ تلاش کریں، سند کی بات ہی چھوڑ دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت نگاری میں اگر آپ سند کا کرائٹیریا بہت سخت کر لیں گے نا تو سیرت کا ایک بڑا حصہ آپ اڑا کے رکھ دیں گے. تو سیرت کے حوالے سے سند کا جو معیار ہے اس کو نیچے لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تو محدثین نے جو جرح کی ہے سیرت نگاروں کے اوپر، وہ حدیث کے حوالے سے جرح کی ہے، ان کی سیرت نگاری کے حوالے سے بالکل جرح نہیں کی. یہ تو ہم پہلی عرض کر چکے ہیں. تو سیرت میں اگر سیرت کی روایات میں ضعف کم ہے، ٹھیک ہے، ضعف کم، تو سیرت کی وہ روایات لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں ضعف کم درجے کا ہو. یعنی کذاب راوی سے آپ سیرت نہ لیں. ٹھیک ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں نہ لیں. جس کے اوپر تہمت کذب ہے، جھوٹ کی تہمت ہے، اس سے بھی نہ لیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل ہی جو مثال کے طور پہ مرسل روایات ہیں، اب محدثین تو مرسل روایات کو فقہا تو احکام میں بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہم تو سیرت میں بات کر رہے ہیں، مرسل روایت قبول کر لیں، لیکن محدثین مرسل روایت قبول نہیں کرتے نا. لیکن آپ سیرت میں تو کم از کم قبول کریں نا. فقہا نے تو احکام میں بھی مرسل روایت قبول کیا. مرسل روایت بھی تو سمجھے کہ سند منقطع ہے نا، تابعی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صحابی درمیان میں نہیں. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کرائٹیریا سیرت کا نرم کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیرت کی تحقیق کا کوئی معیار ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک دوسرا ظلم ہو جائے گا نا. یا سیرت بغیر سند کے نقل کرنا شروع کر دیں، یہ ایک دوسرا ظلم ہے، دوسری ایکسٹریم ہے کہ نارتھ اینڈ ساؤتھ پول ہیں دونوں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا لیکچر کے دوران حدیث کو پرکھنے کے 5 اصول ہیں. آفتاب بھائی شاید لیٹ آئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں تاکہ یاد ہو سکے. دیکھیں نا، وہ تو اصول حدیث کی ہر بنیادی کتاب میں آپ کو مل جائیں گے کہ راوی جو ہے نا وہ سکہ ہو. سکہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ راوی عادل ہو. عادل سے مراد کیا ہے؟ اس کا کریکٹر ساؤنڈ ہو. ٹھیک ہے، راوی ضابط ہو، دوسری کنڈیشن شرط یہ ہے. ضابط ہونے سے مراد کیا؟ اس کی میمورائزیشن، اس کا حافظہ اچھا ہو. ٹھیک ہے، تیسری شرط کیا؟ سند متصل ہو. سند متصل ہونے سے کیا مراد ہے؟ جو چین آف نریشن ہے اس میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے، چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ اس حدیث کی وہ حدیث جو ہے وہ اس میں کوئی شیوز نہ ہو، یعنی کوئی سکہ راوی، کوئی اتھینٹک راوی اپنے سے زیادہ اتھینٹک راوی یا راویوں کی مخالفت نہ کر رہا، ان کو اپوز نہ کر رہا. اور پانچویں کیا ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی علت نہ ہو، کوئی ہیڈن جو ہے وہ ڈیفیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ 5 شروط ہیں حدیث کی صحت کے. جی یہ اسد رضا صاحب کا ایک سوال ہے، سوال تھوڑا سا طویل ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے. سنت اور سیرت کے درمیان جو فرق ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ سنت سے ریلیٹڈ ہے اور فلاں واقعہ سیرت سے ریلیٹڈ ہے؟ کوئی ایسا پیٹ اصول ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے جملے آئے ہیں ہمارے لیکچر کے اندر، ٹھیک ہے نا. ایک جملہ کیا ہے؟ عقائد اور احکام سے متعلق جو ہیں جو چیزیں ہیں سیرت کی کتابوں میں، ظاہری بات ہے عقائد اور احکام شریعت کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ فلاں غزوے میں اتنے لوگوں نے شرکت کی ہے، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک میں اتنے لوگوں نے 30,000 لوگوں نے شرکت کی ہے. اب مغازی جو ہے نا یہ سیرت کا ایک بڑا موضوع ہے نا، غزوات. ٹھیک ہے، غزوہ بدر میں 313 لوگ تھے. غزوہ بدر کہاں پہ ہوا؟ دونوں لشکر کیسے آمنے سامنے ہوئے؟ ٹھیک ہے، غزوہ احد جو ہے وہ کس سن ہجری میں ہوا؟ اب یہ ان ساری چیزوں کا تعلق شریعت سے تو نہیں ہے نا. اسی طرح تہذیب و تمدن، مثال کے طور پہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ سیرت نگاروں نے، بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 40 مسجدیں تھیں. اب یہ 40 مسجدیں تھیں، 30 تھیں، 50 تھیں، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ 14 کنویں تھے، 10 کنویں تھے، اس کا سیرت سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح نسب نامے ہیں مثال کے طور پہ. اسی طرح اور آپ چیزیں جو ہے وہ آپ لے لیں. تہذیب و تمدن، مدینہ کی گلیاں جو ہے وہ اتنی چوڑی ہوا کرتی تھی. یہودیوں کے جو قلعے تھے وہ مسجد نبوی سے اتنے دور تھے. یہودی جو ہے وہ اسلحہ سازی کی فیکٹریاں ان کی تھیں. اب دیکھیں نا یہ سب اس وقت جو ہے وہ کلچر کیا تھا، رسم و رواج کیا تھا، ٹھیک ہے، تہذیب و تمدن کیا تھی. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کا تعلق دین سے تو نہیں ہے نا. یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، فرق کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. جی میرا خیال یہ ہے کہ دراصل جب تک ہم حدیث کے اور سیرت کے یا تاریخ کے اصولوں کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، یہ چھوٹے چھوٹے سوال تب تک ذہن میں پیدا ہوتے رہیں گے. اور ان کا سوالوں کا تعلق یہ اس طرح کے سیشنز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اسٹوڈنٹ کے اپنے ذاتی مطالعہ کے ساتھ ہے. اگر اس کا شوق ہے تو وہ اصول کی 2-4 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان سوالوں کے جواب تک وہ پہنچ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال بھی ہے ہمارے سامنے، یہ بھی طیب عثمانی صاحب کا ہے، آپ اس کو دیکھیے. جی اچھا، یہ سوال ہے پیچھے سے، تو وہ نقطے آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ پیچھے سے سوال جاری ہے کہ نہیں. بہرحال جو مجھے ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے اس میں کیا ہے کہ حدیث میں اشخاص، تواریخ اور مقامات پر مشتمل مواد پر بھی کیا اصول حدیث لاگو ہوں گے؟ اگر دیکھیں نا، حدیث میں ایک بات اہم ہے سمجھنے کی، کتب حدیث میں جو کچھ آ گیا نا کتب حدیث میں، وہ سب سنت نہیں ہے. یہ بات اہم ہے، اس کو کوشش کریں. صحیح بخاری کے اندر ائمہ کے اقوال بھی آ گئے ہیں. صحیح بخاری میں جو ہے وہ تابعین کے اقوال بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں. ابھی آپ نے مثال دیکھی کہ امام بخاری جو ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب المغازی کا آغاز ابن اسحاق کے قول سے کرتے ہیں. امام اوزائی کے اقوال بیان کرتے ہیں امام بخاری. اسی طرح موطا کو دیکھ لیں، موطا کے بارے میں جو حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے یہ ایک بڑی ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ موطا حدیث کا فقہ کی کتاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک وہاں فقہی اقوال بہت زیادہ بیان کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فقہی آراء کو بہت نقل کر جاتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ حدیث کی کتابوں میں جو نقل ہو گیا وہ اس کے رسول نہیں ہے. حدیث کی کتابیں ظرف ہیں اور سنت مظروف ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں سنت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے
برتن ہے وہ دودھ ہے، ٹھیک ہے. تو حدیث کی کتابوں میں سنت کے علاوہ بھی بہت کچھ نقل ہوا. اب مثال کے طور پہ مشاجرات جو صحابہ ہیں مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں صحابہ کرام کے، جنگ جمل، جنگ صفین، سب کا حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے، ٹھیک ہے. اب کیا یہ سنت ہے؟ تو یہ کہاں سے سنت ہوگی؟ سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس بات کو سمجھے کہ حدیث کی کتابوں میں بھی جو بیان ہو گیا ہے، ایون کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں، وہ سب سنت رسول نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہیں گے کہ سنت رسول کہاں پہ ہے؟ وہ حدیث کی کتابوں میں ہے. تو کیا حدیث کی کتابوں میں صرف سنت رسول ہے؟ بھائی حدیث کی کتابوں میں صرف سنت رسول نہیں ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. جب حدیث کی کتابوں میں صرف سنت رسول بھی تحقیق کا، جو سنت کی تحقیق کا معیار ہوگا، اس کو ایک اور بات، جیسے قرآن مجید کہاں ہے؟ آپ ماں بین الدفتین ہے. کنیکشن درمیان اسکرین بلینک ہو جاتی ہے، شاید کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. بہرحال اگر کوئی ہم سے پوچھے قرآن تو سب قرآن کہیں گے نہیں بھائی، ماں فتح تو اسماء حسنہ بھی ہیں. اب تاج کمپنی والے جو چھاپتے ہیں، پبلش کرتے ہیں، اس میں کہ آخر میں اسماء حسنہ ہے، کہ یہ اللہ نے نازل کیے ہیں؟ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے یا وسلم کے نام 99 نیمز، وہ کیا اللہ نے نازل کیے ہیں؟ اسی طرح جو آخر میں ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے کہ جی 2 قاری صاحبان نے اس کو پڑھا ہے، کیا ہی اللہ نے نازل کیا ہے؟ یہ بھی قرآن ہے. اسی طرح جو حواشی میں لکھی ہوتی ہیں وہ کیا اللہ نے نازل کی ہیں؟ تو یہ معاملہ تو قرآن نہیں ہے. ماں بین الدفتین جو کچھ ہے وہ سب قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں رموز و اوقاف کی بحث ہے آخر میں، قرآن میں وہ اپنی ڈال دی ہیں. اسی طرح حدیث کی میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، وہ سنت رسول نہیں. جی بات جی ڈاکٹر صاحب، یہ حنان بھائی کا ایک سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسناد کا جو پہلو ہے، اگر آپ اس میں نرمی برتتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ لوگ جو بھی رتب و یابس ہے سیرت کے نام پر لکھنا یا سنانا شروع کر دیں گے. کل بھی ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ میں نے کسی مولوی صاحب سے سنا کہ حضور جب معراج پر گئے تو ایک مقام پر جبرائیل نے کہا کہ یہاں سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ یہاں سے آگے میں سفر کر سکوں، آپ کو اکیلے جانا پڑے گا. تو حضور نے کہا بلاؤ پیر عبد القادر جیلانی کو، میں اس کے کندھوں پر بیٹھ کر اگلا سفر طے کروں گا. اب کہیں نہ کہیں اس نے لکھا پڑھا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے اس نے بھی سنا ہوگا. تو اگر ہم لینینسی یہاں پر شو کرنا شروع کر دیں گے تو کیا علمی اور تحقیقی میدان میں نئے فکری محاذ نہیں کھل جائیں گے اس کی وجہ سے؟ ہاں، یہ آپ کا اہم سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے لیے معیار کو جو ہے نا وہ آپ اتنا گرا دیں کہ بالکل سند کی بات ہی نہ کریں. ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں زندگی لگائی ہے نا واقدی نے، ابن اسحاق نے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو سیرت کے واقعات بیان کر دیے، جنہوں نے زندگی لگا دی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب بھی تھے، ان کے بیان کردہ واقعات کو بھی آپ جو ہے نا وہ اصول حدیث کی چھلنی میں پرکھ کے اس سیرت سے بھی نہ دھو بیٹھیں. یہ ہم بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج ایک بندہ ہے وہ اٹھ کے سیرت کے نام پہ رتب و یابس جمع کر دے، ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کے لوگ تھے جن کو سیکھنا گیا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ان کی جو تحقیقات ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کیا سیرت پیش کرنی ہے، یہ تو محدثین تو ان کو کذاب لکھ گئے. یہ بات اصل میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ان سے کم از کم سیرت لے لیں. ہم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے لیکچر کے لیے وقف کیا. میں اسٹوڈنٹس کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ سب لیکچر سن رہے ہیں. آج کا لیکچر یقیناً اصول پر تھا، تکنیکی باتیں تھیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے بالکل نہیں ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو پہلے آپ نے جزوی طور پر سنی ہیں لیکن منظم اور مرتب انداز میں کہیں ایک جگہ نہیں دیکھی. ہم پروفیسر صاحب سے پہلی ریکویسٹ تو یہ کریں گے کہ آپ کا جو ریسرچ پیپر ہے اگر پبلش ہو چکا ہے تو اس کا ریفرنس ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا حاصل کر لیں. اور اگر آپ خود کہیں کسی جگہ اپلوڈ کر کے اس کا لنک ہمیں فراہم کر دیں تو فقہ السیرہ کورس کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں سب اس سے استفادہ کر پائیں گے.
دوسری چیز یہ ہے کہ کسی ایسی کتاب کا یہاں پر اگر آپ حوالہ دے دیں جس کا مطالعہ کر کے اصول سیرت، مصادر کی بات نہیں کر رہا، اصول سیرت کا جو فہم جو ابھی تک پختہ نہیں ہو پایا ہماری تحقیق کی دنیا میں، وہ پختہ ہو سکے. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے ہاتھ آ جائیں گی تو بطور اسٹوڈنٹ میرے لیے اور میرے ساتھ چلنے والے دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوگی. ہمیں یہاں عموماً جو سیرت کے مطالعہ کا رجحان نظر آتا ہے وہ تاریخی ہی ہے. آپ اگر شبلی نعمانی سے لے کر صفی الرحمان مبارک پوری تک چلے آئیں تو بہت کم آپ کو ایسے علماء ملیں گے جنہوں نے اصولوں پر بات کی ہے. شبلی نے کی ہے کسی حد تک، لیکن وہ روایات میں یا درایت میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. تو کیا آپ کسی ایسی کتاب کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ جس کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کنسیپٹ مزید واضح ہو جائے ہمارا اور ہم زیادہ بہتر انداز میں سیرت کو سمجھ سکیں؟ دیکھیں بہرحال میرا جتنا تھوڑا سا مطالعہ ہے، میرا کچھ زیادہ مطالعہ تو نہیں ہے. میرے نالج میں کوئی ایسا نہیں، مطلب مرتب انداز میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کتابچہ بھی نہیں ہے، ایون کہ مرتب انداز میں کوئی ریسرچ آرٹیکل بھی نہیں. یہ بکھرے ہوئے اقوال ہے جن کو جمع کر کے میں نے ایک آرٹیکل کی صورت بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک چیز ایک نظام فکر کے طور پہ متعارف ہو جائے، کہ لوگوں کو اس کی ضرورت کا احساس ہو کہ بھائی اصول حدیث کی طرح اصول سیرت کی کتاب ہونی چاہیے. تو اصول سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، نہ اس حوالے سے کوئی آرٹیکل لکھا گیا، مطلب میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی کسی کی نالج میں ہو تو وہ ضرور شیئر کرے، اچھی بات ہے. تو یہ ایک پہلی کاوش تھی جو میں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصول سیرت کو 1 2 3 4 کر کے مدن کر دیا جائے. کم از کم اس پہ کوئی بات تو آگے چلے نا. پھر لوگ اس پہ کوئی آرٹیکلز لکھیں گے، لوگ کتابیں لکھیں گے، آہستہ آہستہ یہ چیز بھی ایک فن کے طور پہ مدون ہو جائے گی. ڈیبیٹس ہوں گی نا، مختلف طرف سے ڈیبیٹس ہوں گی، تو جب ڈیبیٹس ہوں گی تو پھر ایک چیز جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے. فکر تو سامنے آنی چاہیے نا، اس پہ بے شک آپ رد و قدا کریں، اس پہ آپ جرا کریں، اس کو کام ہونا چاہیے. مطلب اس موضوع کے اوپر بہت ضرورت ہے اس موضوع پہ کام کرنے کی. وہ ٹھیک ہے، سب نے جو ہے وہ تاریخی کام کیا ہے، اگرچہ کچھ سیرت کی کتابوں کے مقدموں میں آپ کہیں تھوڑی سی آپ کو جھلک نظر آئے گی. جیسے میں نے کہا کہ یہ میں جو ان کے مؤلفین ہیں وہ یہ پیش کرتے ہیں یہ باتیں کہ ہم نے کیا معیار مقرر کیا. کوئی مقدمے میں کیا ہے، کوئی 2 4 جملے ہوتے ہیں، بس ایک آدھ پیراگراف ہوتا ہے. کوئی باقاعدہ ایک جس ہے نا ایک ترتیب کے ساتھ. جی یہ آج کا آخری سوال ہے، غالباً اس پر آپ پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو فرما چکے ہیں اپنے لیکچر کے دوران. طیب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایسی روایات جن کا تعلق بشریت کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر تعبیر نخلا کا واقعہ ہے، غزوہ بدر سے قبل خیمہ زنی والے کسی ایک پوائنٹ کی تخصیص کا واقعہ ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال جن کا تعلق آپ کے شخصی کردار کے ساتھ ہے، ان افعال کی علمی یا شرعی حیثیت کیا ہے ہمارے لیے؟ آواز آپ کی کٹ رہی ہے، سوال میرے سامنے آ رہا ہے، اس پہ میں کمنٹ کر دیتا ہوں کہ بشریت پر مبنی جتنی روایات آ رہی ہیں ان روایتی حیثیت کیا باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چیزیں آ گئی ہیں نا، جیسے مہر نبوت کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی. ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف خلقی سے ہے، ایک پیدائشی وصف ہے نا یہ. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کوئی شرعی مسئلہ بہرحال اخذ کرنا چاہیں کہ یہ نبوت کی ایک نشانی ہے. آنے میں جو ہے وہ کدو پسند تھے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں حدیثی معیار جو ہے وہ باقی رہے، اس میں باقی رکھنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب ایک لفظ سنا تھا حسن نثار صاحب سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق عرب کلچر کے ساتھ ہے. اب جب قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا منطقی اختیار رہ جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ آپ اگر سر پر پگڑی پہنتے تھے یا آپ نے داڑھی رکھی تھی یا اگر آپ کھجور کھاتے تھے تو ان ساری چیزوں کا تعلق عرب کلچر کے ساتھ ہے، ان کو سیرت کا حصہ یا شریعت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایک علمی شخصیت ہیں تو آپ جواب دیں گے تو اس کی اوتھینٹسٹی ذرا زیادہ محسوس ہوگی ہمیں. میں نے اس کا جواب دیا، میں نے اس کا جواب دیا ہے بہت پہلے 120 صفحات. ٹھیک ہے، سنت تصور سنت آپ اس کو گوگل کریں تو 3 جو ہے میں آ جائے گا. 120 صفحات میں بہت مفصل مقالہ ہے.
اس میں جو ہمارا کلاسیکل لٹریچر ہے اس سے حوالوں کی بھرمار ہے کہ بیسیکلی دیکھیں اس میں اگر خلاصہ کرنا چاہوں تو اصلاً جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شرعی زندگی، کیونکہ آپ کی اصل حیثیت رسول کی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر بات کو ہم اپنے کیا کریں گے، اسوہ حسنہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کا اصل سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اصل سٹیٹس ہے کہ آپ اصلاً رسول ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی اصلاً زندگی شرعی زندگی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو شرعی نہیں ہیں، جو بشری ہیں، جو بشری ہیں اس کو دلیل لانی پڑے گی، اس کو دلیل لانی پڑے گی، تو وہ پھر ہم نے بہت ساری باتوں کو ہم نے بھی کہا کہ یہ بشری ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تہذیب و تمدن کے مسائل تھے، ٹھیک ہے، ایون کہ امامے کا مسئلہ ہے، ہم نے بھی کہا ہے، لیکن ہم نے اس کو پھر دلیل کی بات پیش کی۔ اصول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر، وہ اس کی حیثیت ہمارے لیے شرعی ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جو کہتا ہے اس قول، فعل، تقریر کی حیثیت جو ہے وہ شرعی نہیں ہے، اسے دلیل دینی چاہیے، وہ دلیل دے دے بس فابے۔ اب جی جیسے دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہے اپنی زوجہ محترمہ کو، آپ کو یہ کہے کہ جی میں سنت سمجھ کے میں بھی طلاق دیتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، آپ نے بھی طواف کیا، ٹھیک ہے، اچھا یہ معاملہ ہوا بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو ہے نا وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک صاحب جو ہے وہ مطاف میں اونٹنی لے کے گھس گیا، سمجھ رہے ہیں بات، عبداللہ ابن عباس نے اس کو جھڑک دیا، وہ بھائی کیا کر رہے ہو، کہنے لگا آپ کو نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اونٹنی بھی کیا تھا، سنت پوری کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اونٹنی پہ طواف کیا تھا، ایک تو رسول اللہ کی شخصیت تھی، دوسری بات یہ کہ اس وقت اتنا رش تھی، تو آج جتنا ہجوم بڑھ چکا ہے، آج جیسے اب آپ دیکھیں نا، آج کوئی مطاف میں اونٹنی لے جائے، رسول اللہ نے جو ہے وہ مطاف میں طواف اونٹنی بھی کی ہے، بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگوں کو کتنی اذیت دے گا، آپ اجازت دیں گے اس کو؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے طلاق دی ہے، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں، جیسے خود قرآن نے بھی کہہ دیا نا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اگر دلیل مل جائے گی کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ خاص ہیں، تو وہ امت کے لیے جاری نہیں ہوں گی، امت کے لیے جاری نہیں ہوں گی، یا اگر کچھ چیزوں کے بارے میں دلیل مل جائے گی، ان کا تعلق جیسے طب نبوی سے ہے، یا ان کا تعلق ہزارہ سے ہے، تہذیب و تمدن اور کلچر سے ہے، اب داڑھی کا تعلق کلچر سے نہیں ہے، وہاں حکم آ گیا، ٹھیک ہے، وہ سنت ہے، لیکن تہمت کے بارے میں کوئی حکمیہ انداز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک کلچر ہے، ایک رواج ہے، بس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول سیرت کا تعین کرنے سے پہلے آپ نے کلچرل سٹڈی کرنی ہے، آپ نے سوشل سٹڈی کرنی ہے، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے، یعنی جب تک آپ کا پورا جو ہے آپ کی پوری گرپ نہیں ہو جاتی سیرت کے جملہ پہلوؤں پر، تب تک آپ کسی ایک اصول کی تشکیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ واقعتاً ایک باریکی والا دقت والا کام ہے، اور ہم آپ سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس پر کوئی لکھیں، پھر تفصیل کے ساتھ آپ کے آرٹیکل کے بعد اگر کوئی کتاب اس موضوع پر منظر عام پر آ جاتی ہے تو ممکن ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو سیرہ و تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں، پھر پی ایچ ڈی کے، ان کے کام کافی سارا مواد آئے گا آپ کا لکھا ہوا۔ پھر ہم دیکھیں نا دو باتیں اہم دو باتیں اہم آ گئی ہیں ابھی آپ کی بات سے، ٹھیک ہے نا، جو اسٹوڈنٹ سیرت پہ کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو 2 اصول ہو سکتے ہیں، دونوں پہ الحمدللہ سے میں نے کچھ ابتدائی کام کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ سیرت کی تحقیق کے اصول کیا ہوں گے، پہلے یہ سیرت ہے، ٹھیک ہے، جب ثابت ہو گئی ہے تو اب وہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے کہ نہیں، کوئی شرعی حکم اس سے اخذ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کے کیا اصول ہیں، یہ اس نے علیحدہ سے بیان کر دیا، آپ کو بتایا کہ 120 صفحات کا مقالہ ہے کہ سیرت کے کون سے واقعات ہمارے لیے شرع بنیں گے، سیرت کے کون سے واقعات ہماری شرع نہیں بنیں گے، اس کے پیچھے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ ایون کہ جو قول رسول ہے اس میں میں نے 16 قسمیں کی ہیں کہ قول رسول کی 16 قسمیں ہیں، انہیں تک رسول کا حکم آ گیا، بعض صورتوں میں جو ہے وہ حکم جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے حضرت بریرہ کو کہا کہ مغیث سے جو ہے وہ شادی، تو وہ آگے سے سمجھدار تھی وہ مغیث جو ہے نا وہ حبشی غلام تھے، تو وہ ان کے پیچھے روتے تھے گلیوں میں، سپریشن ہو گئی نا، جب وہ آزاد ہو گئے تو سپریشن ہو گئی، حکم یہی تھا، واقعہ ہے۔ تو وہ مغیث جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے جو ہے وہ روتے تھے، تو اللہ کے رسول سے کسی نے کہا کہ آپ بریرہ کو کہیں بریرہ جو ہے وہ حضرت عائشہ، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ وہ مغیث سے جو ہے وہ رجوع کر لیں، مطلب شادی کر،
तो वो समझदार थी, कहने कि अल्लाह के रसूल हुक्म है या मशवरा है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हुक्म नहीं है, मशवरा है। देखिए ये चीजें हैं हदीसों, तो इस बात को समझने की जरूरत है, उसूल वज़ा करने की जरूरत है। जी बेहतर, हम इंशाल्लाह इसको, इस जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है, हम इस पर कोशिश करते हैं कि बतौर तुलबा हम इस पर मवाद इकट्ठा करें और इसको समझने की कोशिश करें। मौजू वाकई बड़ा एक प्रोमिनेंट सा है, लेकिन इस पर तवज्जो इसलिए नहीं दी गई कि हमारे यहाँ अमूमन सीरत का मुतालिया तारीखी नौयत का किया गया है। तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब का एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका दिया हुआ वक्त, आपकी मेहनत और आपकी काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपको अपनी हिफाजत में रखे और जो वबा फैल चुकी है इससे आपको महफूज रखे। अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर कदम पर आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। स्टूडेंट्स के अगर कोई सवालात हैं तो वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, हम सब सवालात इकट्ठे करके डॉक्टर साहब की खिदमत में बाद में इरसाल कर देंगे और उनसे वक्त लेकर 10-15 मिनट की एक और नशिस्त कर लेंगे ताकि उन सवालात के जवाब आ सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।